Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of your discussion group. हम आपका आज इस प्रोग्राम में सभी लोगों का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं। आज की हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरमा अतिया गफ्फार साहिबा हैं, जो काफ़ी डिफरेंट ममालिक में रही हैं और उन्होंने श्रीलंका कंट्री में बतौर एज एन अहमदी रेफ्यूजी भी जिंदगी गुजारी है। तो जिस आदमी के ऊपर खुद ये चीज़ें बीती हों, खुद उन हालात से गुजरा हो, तो जाहिर सी बात है कि उससे बेटर इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं हो सकती। हमारी जानकारी में ये बात आई है कि डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट तरीके से अहमदी रेफ्यूजीज जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो इन्हीं सब मामलात में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के लिए हमने मोहतरमा अतिया गफ्फार साहिबा को इनवाइटेड किया है प्योर डिस्कशन ग्रुप में, ताकि उनसे जानकारी लें। आए मैम। अतिया मैम से हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी भी सवाल का जवाब देते हुए, चाहे कितना भी लंबा जवाब देना हो, तो प्लीज 1 मिनट की एक ऑडियो रखें। फिर आप कितनी भी ऑडियो कर सकती हैं जब तक आपका जवाब कंप्लीट ना हो, 2, 3, 4 ऑडियो में, और उसके बाद जी या समथिंग ऐसा फूल वगैरह बना दें ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें नेक्स्ट सवाल करना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं जी? मैं श्रीलंका में रही हूँ तकरीबन 4 साल, और मैंने तो ये ऑब्जर्व किया कि श्रीलंका में भी जो है जी आते हैं जो अपना केस करने के लिए, मोस्टली जो है 99% मेरे ख्याल में वो झूठे होते हैं केस, मतलब अपने पास से कोई भी कहानी गाड़ के बताते हैं। तो बहरहाल उसके अलावा वो ये है कि वहाँ पे हालात उनके जो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं लोगों के। ज़ाहिर है उनको खाने पीने के लिए मसाइल होते हैं, लीगल उनके पास कोई पेपर नहीं होता। और ये भी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे तलाक़ें हुई हैं लोगों की, लोगों के घर टूटे। और ऐसा भी हुआ कि कई लोग अपने बच्चे को माँ लेके वापस चली गई, कहीं बाप लेके वापस चला गया, लेकिन उनके मतलब घर टूट गए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बानियाँ करके तो इन मुल्कों में आने को तरजीह दी। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोगों को बस पैसे की ज़रूरत होती है, लोग पैसे के चक्कर में यहाँ आना चाहते हैं अमेरिका कनाडा में। तो ऐसा कोई भी पाकिस्तान में इतना बड़ा इशू उनको नहीं होता जिसकी वजह से वो इतने दरबदर हों, इतने जलील और रुसवा हों। तो आप अगर कोई सवाल करेंगे तो फिर मैं ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकूंगी। अतिया गफ्फार मैम, एक्चुअली हमारे मेंबर्स को और खासतौर से मुझे भी ये पता ही नहीं है कि रेफ्यूजी क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी जानकारी में तो ये बात आ रही है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, इसमें से बहुत ज़्यादा अहमदीज लोग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड में गए हैं मैम। और जाहिर सी बात है कि जैसे आपने श्रीलंका कहा, या मैंने सुना है अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, पता नहीं कहाँ कहाँ गए हुए हैं। तो आखिर ये लोग रेफ्यूजी बन किस तरह जाते हैं? रेफ्यूजी का मतलब क्या होता है? क्या ये पासपोर्ट वीजा सहित प्रॉपर तरीके से नहीं जाते हैं, या क्या वजह होती है कि ये रेफ्यूजी बन जाते हैं? थोड़ा इस रिगार्डिंग बता दीजिए ताकि मेंबर्स को फायदा पता चले कि चीज है क्या ये। शुक्रिया। हाँ जी, अगर आप ये जानना चाहते हैं ना कि वो जाते कैसे हैं, तो जाते लोग अक्सरियत लोगों की जो विजिट वीजे पे जाते हैं, और विजिट एज अ विजिटर जाते हैं। बड़ा उधर से अच्छे मतलब आते हैं, बैंक बैलेंस अपना वगैरह शो करके सब कुछ। और ऐसे छोटे मतलब जैसे रेफ्यूजी जहाँ पे UNHCR के अदारे हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गया, मलेशिया है, थाईलैंड है, उसके अलावा युगांडा है, और चाइना में भी कुछ लोग भी हैं। तो वहाँ जाके ये लोग अपना केस करते हैं, और केस करने के बाद मतलब आते हैं एज अ विजिटर, और वहाँ पे फिर रुक जाते हैं, आके सीधा फाइलम कर देते हैं UNHCR के दफ्तर में। जी अस्सलाम वालेकुम अतिया जी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं, खुशामदीद आपको। सवाल सबसे पहला तो ये है कि आप यहाँ से शुरू करें कि लोगों को हिजरत की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और क्योंकि ज़ाहिर है वतन को छोड़ना आसान नहीं होता। एक बीज की तरह इंसान किसी सरजमीन पे उगता है, फैलता फूलता है, उसकी जड़ें होती हैं, उसकी शाखें होती हैं, उसके रिश्ते होते हैं, उसके ताल्लुक होते हैं, और सब चीज़ों के साथ एक गहरी एसोसिएशन होती है।
تو اس سب کو چھوڑ کر جب لوگ دوسرے ممالک کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے آپ یہ بتائیے اور پھر یہ بتائیے کہ احمدیز جو ہے وہ کیوں ہجرت کرتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے احمدی پاکستان میں، انڈیا میں، دیگر ممالک میں بڑی خوش و خرم زندگی بھی گزار رہے ہیں، ایسا انہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سائلم کرنے کے بعد ان کو 22 دن کا کیونکہ وزٹ ویزا ہوتا ہے ان کے پاس، اس 22 دن کے اندر ان کو اپنا جو ہے نا UNHCR میں انٹرویو چھوٹا سا دینا ہوتا ہے، اپنا انٹروڈیوس کرانا ہوتا ہے، اپنا سیلف مطلب انٹروڈیوس کراتے، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ آگے چلتا ہے ان کا کیس۔ کبھی 6 مہینے کے بعد ان کو دوسری کال آ جاتی ہے، کبھی سال کے بعد آتی ہے۔ اور کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو ابھی تک وہاں پہ 12 سالوں سے 14 سالوں سے بیٹھے ہوئے، ان بیچاروں کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ان کے وہیں پہ بچے ہو کے پیدا ہو کے بڑے بڑے ہو گئے اور وہ بچے ایون کے اسکول تک نہیں جاتے۔ اور یہ سب سے بڑی ٹینشن رہتی ہے ماں باپ کو کہ ان کے بچے جو ہے نا پڑھائی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جی بالکل، ان کو پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں ہے احمدیوں کا ایسی جس سے وہ بھاگ بھاگ کے باہر کے ملکوں میں جائیں، اور ایسے جو مسئلے مسائل ملکوں میں چھوٹے موٹے رہتے ہیں وہ ہر جگہ پہ ہوں، یہاں پہ ایون کہ امریکہ کینیڈا میں بھی ہیں وہ مسئلے۔ لیکن بات یہ کہ یہ لوگ جاتے ہیں صرف اپنا پیسے ویسے کے چکر میں کہ وہاں جائیں گے، اچھے ملکوں میں جائیں گے، پیسے کمائیں گے، اور کچھ جماعت والوں کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ایک بھیڑ چال ہے جیسے کہ کوئی ایک بندہ گیا اس کے پیچھے دوسرا تیسرا، اور پھر جماعت کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں۔ جب یہ لوگ کسی ملک میں جا کے سائلم کرتے ہیں تو باضابطہ جماعت کو امور عامہ کا جو آفس ہے ربوہ میں، وہاں سے پورے اپنے ڈاکومنٹس بنوا کے اپنے چندے کی رسیدیں ہر چیز تجنید کا ایک رجسٹریشن پیپر ہوتا ہے اس کو ساتھ لے کے آتے ہیں تاکہ ثابت کر سکے کہ ہم احمدی تھے وہاں پہ، اور یہاں بھی ذرا سا ہمیں زیادہ اچھا طریقے سے جو ہے ہمیں پروٹوکول ملے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جماعت میں جب یہ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ آ کے اپنا رجسٹریشن کرواتے ہیں سری لنکا کی جماعت میں یا ملیشیا کی جماعت میں یا تھائی لینڈ، جہاں جس ملک میں بھی گئے وہاں اپنی جماعت کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ وہ رابطہ ان کو پیچھے سے امور عامہ کی طرف سے ملا ہوتا ہے کہ کون سی مسجد میں جانا ہے، کیسے رابطہ کرنا ہے۔ وہ سیدھا پھر وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنا بتاتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں اور ہم یہاں پہ آ گئے اور ہم نے سائلم کرنا ہے اور یہ ہمارا رجسٹریشن نمبر ہے، اور یہ سب کچھ وہاں بتاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کا کام چلتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن لوگوں پہ UNHCR والوں کو شک ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی گن چلائی ہے یا کوئی کسی قسم کا کوئی کرمنل ان کا مطلب بایو ڈیٹا نکل آتا ہے، یا پھر ان کا کوئی اس طرح کا ہوتا ہے جیسے کہ مطلب کلیئر نہیں ہوتے پولیس کی طرف سے، لا انفورس کی طرف سے، تو وہ پھر ان کو روک لیتے ہیں وہاں پہ، اور وہ پھر بہت زیادہ خستہ حال ہوتے ہیں وہ لوگ جو رک جاتے ہیں، کسی بھی وجہ سے رکتے ہیں۔ کئی دفعہ شکوک و شبہات پہ روک لیتے ہیں وہ، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری کی وجہ سے رک گیا، اور زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ ان کو ان کی جو ہے نا مطلب رپورٹ ٹھیک نہیں آتی، پولیس رپورٹ صحیح نہیں آتی، تو ان کو پھر روک دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ سری لنکا میں تو وہ پاس کر دیتے تھے پہلے، لیکن جو وقت گزرتا گیا تو لوگوں کو سمجھ آنے لگا کہ لوگوں نے وہاں پہ بہت زیادہ جو پاکستان سے احمدی آئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا سری لنکن لڑکیوں عورتوں کے ساتھ دوستیاں لگائی، ان کے ساتھ ٹائم گزارے، ان کو شادی کی جھانسے دیے، ان کے ساتھ کافی سال جتنے سال بھی وہاں پہ رہے ان کے کھانے ان کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا۔ تو بعد میں جب شادی کا وقت آئے یا کوئی شادی کرنے کا بولے تو آج کل کر کے ٹالتے رہتے تھے کہ ہمارا ویزا لگ جائے تو ہم اس کو ساتھ لے جائیں گے، اور جب ان کا ویزا لگ جاتا تھا سب کچھ ہو جاتا تھا تو اس عورت کو یا لڑکی کو بتاتے بھی نہیں تھے کہ لگ گیا، اور پھر ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کہتے تھے ہم پاکستان جا رہے ہیں، اور وہ بیچاری پھر بہت ساری ایسی عورتوں کے کیس بعد میں سامنے آئے جو روتی پیٹتی ان کو ڈھونڈتی تھی کہ وہ تو پاکستان چلا گیا اور ہمیں بتاؤ وہ کدھر ہے بندہ جو اتنے سال ہمارے ساتھ رہا نا۔ تو پھر اس سے اندازہ ہوا لوگوں کو، سری لنکن لوگ پھر غصے ہونے لگ گئے، بہت زیادہ لوگ جو ہے ان لوگوں سے ان کی حرکتوں سے تنگ آ گئے، اور پھر ان کی یہ بھی عادت تھی کہ یہ راتوں کو دیر تک سڑکوں پہ پھرنا، گروپ بنا کے کھڑے ہو کے گلیوں میں باتیں کرنا، راتوں کو بحث کرتے ہونا، اونچے اونچے بولنا۔ اور سری لنکن جو ہے وہ بیچارے بڑے روٹین کے پکے اور صاف ستھرے بھی ہوئے، مطلب صفائی کا بہت اپنا، صبح انہوں نے اپنا پورے صفائیاں کرنی ہے پہلے، پھر رات کو انہوں نے ٹائم پہ سونا ہے، رات کو 3 بجے وہ مچھلیاں زیادہ تر مچھیرے ہیں وہاں پہ نا، تو وہ مچھلیاں پکڑنے چلے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بڑی دفعہ ریکویسٹ بھی لوگوں کو کرنی کہ آہستہ بولا کریں آپ لوگ،
تاکہ ہم سب کی نیند خراب نہ ہو. تو اس طرح سے ہم لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں آپ کی وجہ سے. یہ لوگ تو نکمے تھے, ان کو تو کام کوئی بھی نہیں تھا, تو یہ پھر ان لوگوں کے لیے مسئلے مسائل بہت زیادہ پیدا کر رہے تھے, جس کی وجہ سے پھر وہ لوگ ان کے دشمن بنتے گئے آہستہ آہستہ. اب بتانا اجالا جی, آپ کو آواز آ رہی ہے میری صحیح سے؟ پھر کئی ایسے لوگ تھے جن کے کیس وہاں پہ پولیس کے اندر گئے. پولیس والوں نے ان کو پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا مسئلہ مسائل ہے, جیسے کہ وہ عورتوں کا آپ کو بتایا, کئی عورتوں کا پولیس کے پاس مسئلہ گیا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے فلاں فلاں نام کا لڑکا تھا, ان کی مسجد میں گئے, وہاں سے پتہ کیا. پھر پتہ چلا کہ واقعی یہ اس قسم کے دھوکے کر رہے ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ. اور پھر ان لوگوں کا یہ کام تھا چھپ کے کام کرنے, اور پھر انہوں نے یہ کرنا, شرابیں پینی, وہاں پہ جوئے کھیلنے, اور اس طرح کے کیسینو وہاں پہ کوئی بنا ہوا جہاں پہ لوگ جا کے اپنا عیاشیاں کرتے ہیں, وہاں بھی جانا. اس قسم کی مطلب بے شمار ایکٹیویٹیز تھیں بہت سے چیز کی. تو پھر جب وہ سب کچھ ہوتا تھا, پھر اس میں لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ جو ہے نا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. سری لنکن جو تھے وہ آہستہ آہستہ ایک سے دوسرے کو تیسرے کو بتاتے تھے. چھوٹا سا ملک ہے سری لنکا, تو ہمارے کراچی سٹی جتنا میرا خیال ہے سارا ملک ہوگا, تو وہ پھر سب کو پتہ چل جاتا تھا. تو پھر اس طریقے سے جو ہے نا ان کی آہستہ آہستہ مخالفت بڑھ گئی. کئی ایسے بھی تھے جو بیچارے اپنے گھر بار بیچ کے آئے ہوئے تھے, پیچھے اپنی کوئی زمین جائیداد تھی وہ بیچ کے بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے جی کہ ہم امریکہ کینیڈا جائیں گے, واپس آ کے پھر اس سے بڑا مکان بنا لیں گے. اور وہ ابھی تک سری لنکا میں پھنسے ہوئے, نہ وہ آگے کے نہ وہ پیچھے کے. اور ان کے بچے بچارے ان کے اسکولوں کو بھی نہیں جا رہے. اور کئی ایسے بھی ہیں جو مطلب کہ شادیاں اپنی مرضی سے کر لی, اور کسی نے سنی جماعت کے یا کسی اور مسلمان یا کسی کرسچن سے شادی کر لی, تو اس نے پھر بتایا نہیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں, کہاں جا رہا ہوں, چپکے سے بھاگ کے آگے. اس قسم کے بھی بہت کیسز تھے. جی آپ فون کو نا اپنے ذرا چہرے کے قریب کر لیجیے, تب ذرا بہتر ہو جائے گی. ایکچولی بعد میں ان پروگرامز کے ویڈیو لنک بنتے ہوتی تھی, تو اس کے وجہ سے بھی یہ مسئلے ان کو بہت سارے لوگوں کو تھے. تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بھی رہے وہاں پہ, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم رولز ریگولیشن کے مطابق اپنا ٹائم گزار کے آئے. کبھی کسی کو اللہ کے فضل سے شکایت کا موقع نہیں دیا. تو لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ یہ بہت زیادہ اس قسم کی چیٹنگیں کرتے تھے, جس سے لوگ ان سے بہت بیزار آئے ہوئے تھے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ کرتے کیا ہیں. عطیہ میم سبھی جانتے ہوں گے, خیر میں نے تو غلطی سے وکالت بھی کی تھی, کہ کسی بھی کنٹری میں جانے کا مطلب پاسپورٹ کے ساتھ ایک ویزا کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے میم. اور ویزا ظاہر سی بات ہے کہ جس کنٹری میں ہم جا رہے ہیں اس نے جتنے بھی ٹائم کا ہمیں پرووائڈ کیا ہے, تو اتنا ہی ہم لیگلی طور پہ رہ سکتے ہیں, اور اس سے پہلے ہمیں آنا ہے. اب ہم احمدی جماعت سے جڑے ہوں یا کسی بھی جماعت سے جڑے ہوں, ہم وہاں پہ جا کے ان کو انٹری کرائیں, یہ سب ایک باہر کے معاملات ہو گئے, اور قانون کو یا کنٹری کے قانون کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اگر آپ ویزا کی لمٹ کے بعد ایک دن بھی رہتے ہیں قانونی طور پہ, تو آپ انلیگل ہیں, اور حکومت کو پورا حق ہے ایکشن لینے کا یا بند کرنے کا, یا جو بھی وہاں کے قانون ہوں گے. تو آخر ان لوگوں کا یہ کہنا کہ جی ہم احمدی لوگ ہیں, وہاں پہ ہم نے انٹری کرا دی, تو کیا وہ ان کو کوئی فائدہ دیتے ہیں؟ کیا جب تک یہ لوگ سیٹلڈ نہیں ہو جاتے, سال 2 سال جتنا بھی ٹائم لگے, وہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں, ان سے چندہ وغیرہ نہیں لیتے, تو آخر احمدی جماعت ان کو کس طرح سے پروٹیکشن دیتی ہے؟ کیا کیا ان کو بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں احمدی جماعت سے جڑے رہنے کے, یا یہ کہ کوئی مائنس پوائنٹس ہوتے ہیں؟ اس ریگارڈنگ پلیز جانکاری دیں, شکریہ. پھر ان کی جو تھا میاں بیویوں کی لڑائیاں, اور ان کے اپنی خاندانی چپکلشیں, اور پھر جماعت کے جھگڑے. ایک دن تو مسجد میں اتنی لڑائی ہوئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو ڈنڈے سوٹے مارے تھے انہوں نے, احمدی لڑکوں نے. اور پھر ان کو پولیس بھی آئی, اور کافی دن ان کو جماعت میں آنے سے منع کیا, اور پھر اس کے بعد پھر آنا جانا شروع ہو گئے. نماز کے لیے تو آتے تھے وہ لوگ, لیکن یہ کہ آپس میں ذرا جیسے کہتے ہیں اخراج کر دیا, بس اس طرح تھوڑا سا بائیکاٹ کیا ہوا تھا. پھر اس کے علاوہ گھروں کے جو مسائل تھے کہ وہ مطلب بیوی کسی کی ہے تو چکر کسی کے ساتھ ہے, بندہ کسی کا ہے تو جا کسی کے ساتھ رہا ہے, اس قسم کے بے شمار مسائل سامنے آئے. اور ایون کے 2-3 بچوں کی مائیں جو تھی نا, وہ بھی بھاگ گئی لوگوں کے ساتھ. ایک ابھی پچھلے دنوں میں جو پتا چلا کہ ایک عورت جو 11 سال کی بچی کو لے کے کسی کرسچن لڑکے کے ساتھ, سری لنکن ہی ہے وہ, اس کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا. وہ کہتی میں نے احمدیوں میں رہنا ہی نہیں اب.
تو وہ اب اس کے ساتھ رہ تو رہی ہے لیکن نہ نکاح کیا اس کے ساتھ، نہ کوئی اس کا پراپر کوئی رشتہ لیگل اس کا اس کے ساتھ، اور بچے دو جو ہے وہ خامد کو دے کیا، جماعت والوں کو کہتی ہے کہ مجھے میرے بچوں سے ملواؤ، اور پولیس کو بھی اس میں انوالو کیا ہے۔ تو اس قسم کے بے شمار کیس دیکھنے میں آئے، لوگوں کے گھر بہت ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہم نے وہاں پہ۔ ہاں، جماعت والے جو ہے نا ان کی یہ ہیلپ کرتے ہیں، ان کو مکان ڈھونڈ کے دینا، ان سے مطلب جو ان کی مورل سپورٹ ہوتی ہے، جیسے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون ہاسپٹل کس طرف ہے، ہمارا جو ہم دیسی فوڈ کھاتے ہیں، انڈین شاپس وغیرہ ہیں وہ کہاں پہ ہیں، تو اس قسم کی بتا دیتے ہیں۔ باقی تو چندہ تو جماعت والے ان سے لیتے ہیں، بلکہ وہاں ان کی نمازوں کا پوری پوچھ گچھ شروع ہوتی ہے کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں، کتنی پڑھی تھی، تلاوت کی تھی کہ نہیں، صدقہ دیا تھا کہ نہیں، کس کو دیا، کتنا دیا، کیوں دیا، اور پھر چندہ دیا کہ نہیں دیا، کتنا دیا، ہمیں دو، اتنا دینا، فلان جگہ دینا ہے، مینا بازار کا دینا ہے، اور کوئی 1700 قسم کے چندے جو وہ کہتے تھے وہ دینے۔ تو اس قسم کے بہت زیادہ چیزیں تھی۔ تو یہ تو خیر جماعت والوں کا آپ کہیں کہ جماعت والے کوئی ہیلپ کرتے تھے، بالکل بھی نہیں کرتے تھے۔ اور میں نے ایسے بھی دیکھا جب امیگریشن کا وہاں پہ ایک دفعہ چھاپے پڑنا شروع ہو گئے، کچھ ان کو کچھ ایشوز تھے ان کے اپنے کوئی گورنمنٹ کے، تو اس وجہ سے ان کو جو باہر کے دوسرے ملکوں کے لوگ تھے ان سب کو گرفتار کر رہے تھے۔ اس میں ہمارے پاکستانیوں کو زیادہ کیا تھا، بہت زیادہ انگلش بہت سارے پکڑے تھے، 3 مہینے ان کو جیل ہوئی تھی۔ تو یہی تھا کہ جماعت والے بس یہ کہ روٹین کے مطابق جیل میں ملاقات کرانے جا رہے ہیں، تو چلو کوئی مربی ساتھ چلا جائے گا عورتوں کو لے کے، تو ان کے جو بندے پکڑے ہوئے وہاں پہ ان سے ملاقات کروا دیں گے، بس اس سے زیادہ وہ کوئی ہیلپ نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کے لیے پیسے خرچ کرتے یا گاڑی کرواتے یا ان کے وہ جیل سے نکلوانے کے لیے کچھ کر سکتے، ایسا کچھ نہیں وہ کر سکتے۔ تو دوسرا یہ بھی دیکھا میں نے کہ جو بندہ وہاں پہ جیسے کوئی بیمار ہو گیا، کسی جماعت والے نے اس کی مدد نہیں کرنی، نہ ہی کسی نے اس کا خیال کرنا، نہ اس سے کوئی کسی قسم کا ریلیف دینا، بلکہ چندہ مانگنے پھر بھی آ جاتے تھے۔ تو ایون کہ اس بات کے لیے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میری بیٹی بہت بیمار رہتی تھی، تو اس کو اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی، اس کو سورائسس ڈیزیز کہتے ہیں، شاید آپ جانتے ہو، بہت خطرناک ہوتی ہے۔ تو یہ بہت طبیعت اس کی خراب تھی اور گرمی بھی شدید تھی اور اس کی اسکن کا بہت زیادہ ایشو تھا، میں کہیں بھی نہیں تھی جاتی۔ تو وہ عورتیں میرے گھر چندہ لینے آئیں اور بار بار مجھے کہہ رہے فورس کریں کہ آپ اجلاس میں نہیں آئی، آپ چندہ نہیں دے رہی، آپ فلاں۔ میں نے کہا آپ چندہ لے جائیں، میں اجلاس میں نہیں آ سکتی، میری بیٹی کا حال دیکھیں آپ کتنی بیمار ہے۔ تو مطلب ان کو بار بار یہ تھا کہ چندہ دے دیں، اور یہ خیال نہیں تھا ان کو کہ ہم اس کا پتہ بھی کر لیں کہ آپ کی بیٹی کو کیا بات ہے، اس سے کیوں آپ اتنی پریشان ہیں اس کی وجہ سے۔ تو اس طرح کا تو ان کا ذہنی حالت ایسی ہے ان کی۔ پھر آپ کو بتاؤں اسلامک سینٹر والے وہاں پہ مسلم ایڈ کے نام سے، وہ مسلمان جو تھے وہ بہت مدد کرتے تھے لوگوں کی۔ انہوں نے میری بھی ایک دفعہ مدد کی جب میری بیٹی بیمار تھی، تو ڈاکٹر نے مجھے بولا تھا کہ آپ کو جتنے گھر کا آپ کا خرچہ ہے نا اتنا آپ اس بیٹی کی خوراک پہ لگائیں اگر آپ اس کی زندگی چاہتی، کیونکہ یہ بچپن سے کافی بیمار رہی، تو اس سے بہت ویکنس وغیرہ تھی۔ بہرحال اللہ کا فضل ہے، اب تو شکر ہے ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس وقت بھی وہ جو مسلم ایڈ والے تھے انہوں نے میرے گھر آ کے مجھے پوچھا، اور باضابطہ انہوں نے 6 مہینے تک جو ہے نا ووچر 15,000 روپے جو وہاں سے لنکن تھے وہ دیتے رہے، اور اس طرح سے وہ بہت لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے۔ کوئی بھی بیمار ہو، کسی کی کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کو دوائی کی ضرورت ہے، ان لوگوں نے بہت لوگوں کی ہیلپ کی۔ حالانکہ دیکھیں ان کا کنسرن ہی نہیں تھا، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو قادیانی ہے اور یہ اپنی مرضی سے یہاں آئے، اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا، وہ پھر بھی ان کی ہیلپ کرتے رہے۔ میم جتنی باتیں آپ نے بتائیں کہ ریسٹورنٹ فلاں کس جگہ ہے، فلاں جگہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، یہ تو دنیا میں ترقی کے ساتھ ساتھ آج کل گوگل میں سب کچھ اویلیبل ہے کہ آپ اپنی چاہے بائک پہ، سائیکل پہ، پیدل، گاڑی میں کیسے بھی جا رہے ہیں، آپ ایک بتا دیجئے کہ کس لوکیشن پہ جانا ہے، تو ایک ایک موڑ وہ 2-2 4-4 منٹ کا بتا دیتے ہیں۔ بہرحال جب اتنی ترقی نہیں بھی ہوئی ہوگی تو بھی یہ تو کامن سی چیزیں ہیں، کسی سے بھی آدمی پتا کر لیتا ہے۔ اب سے 50-100 سال پہلے بھی جنگلوں میں بھی لوگ پتا کر لیتے تھے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ تو یہ انتہائی سیدھے پن کی بات ہے کہ ہم کسی ایسے لوگوں کو پیسہ بھی دے رہے ہیں اور خامخواہی کا ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں، یا یہ کیا چیزیں ہیں۔ پلس یہ ہے کہ جب اچھے خاصے کام چلتے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں، انڈیا میں بھی میں نے دیکھا ہے، خاص طور سے پنجاب کا جو ہمارا علاقہ ہے،
کہ یہاں سے لوگ اپنی زرخیز زمینوں کو بیچ کر لالچ میں پڑ کر باہر چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ وہ زیرو ہو جاتے ہیں اور باہر جا کے بھی دھوکہ دہی ملتی ہے. تو بہرحال یہ تو میں نے سنا تھا، بٹ احمدی جماعت میں اس طرح کا نظام ہے تو انہیں تو منع کرنا چاہیے ان سب چیزوں کو، اور انہیں روکنا چاہیے کہ جس دیش میں آپ ہو وہیں پہ آپ روزی روٹی کمانے کی کوشش کرو. تو احمدی جماعت کیوں ان چیزوں کو نہیں روکتی؟ کیوں ان لوگوں کو باہر آنے دیتی ہے؟ کیوں انہیں ایکسپلائٹ ہونا پڑتا ہے اور پھر یہ سب چیزیں ہونی پڑتی ہیں کہ پریشان ہوں؟ یہ کیا دکانداری کا میٹر ہے کہ جب پریشان ہوں گے لوگ تو ہی فائدہ ہوگا ایک تنظیم کا، یا کیا؟ کیوں انہیں روکا نہیں جاتا ہے ان کے بیسک کنٹری میں؟ بتائیں. شکریہ. پھر آپ کو یہ بتاؤں جالا جی کہ جو فوت ہو جاتا تھا نا ادھر، جیسے کہ کوئی ریفیوجی ہے یا اسائلم سیکر ہے بیچارہ، وہ فوت ہو گیا تو اس کا جو برا حال کرتے تھے، اس کی پوسٹ مارٹم کروانا، اس کے آرگنز بیچنا، اس کی ڈیڈ باڈی کو کم از کم 2 مہینے، 1.5 مہینہ، 2.5 مہینے اس طریقے سے لٹکا کے رکھنا وہاں پہ. اور اس سارے کے معاملے میں ایک مربی شامل تھا، جو مربی منیر سینئر مربی تھا قادیانیوں کا، جو اس میں شامل تھا، اور وہ بعد میں اس کا سامنے بھی آ گیا تھا یہ سارا جو سکینڈل تھا کہ اس نے 8-9 لوگوں کی لاشیں تو تب تک وہ کھا چکا تھا بیچ کے، اور ان سے پیسے لیتا تھا جو بھی مطلب آرگنز بیچے پوسٹ مارٹم کرتے وقت نا، تو ان سے پیسے لے لینے. اور کیونکہ یہ جو دوسرے لوگ تھے پاکستانی، ان کو تو سنگلا اور تامل وہاں پہ 2 زبانیں بولی جاتی تھی، وہ دونوں زبانیں ان کو نہیں تھی آتی، تو یہ مجبور تھے، یہ زبان کی وجہ سے ان کی مدد لیتے تھے، اور وہ اس مدد کے چکر میں ان کو جو کام 3 لاکھ کا ہوتا تھا وہ مربی سے 13 لاکھ میں کرا کے دیتے تھے ان کو. اور اس طریقے سے بہت سارے مسائل میں نے دیکھے کہ لوگوں نے فیس کیے ہیں، اور کسی جماعت والے کو شرم نہیں تھی کہ ہم لوگ پردیش سے آئے ہوئے لوگ ہیں، مجبور پریشان ہیں، ان سے ہم لوگ کیا حرکتیں ان سے کر رہے ہیں اور کیسے ظلم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. ہاں، انہیں روکا اس لیے نہیں جاتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ آئیں گے جتنے مرضی دھکے کھائیں، ہم نے تو مدد ان کی کرنی ہی. ٹھیک ہے، ہم نے تو سری لنکا میں بھی چندہ لے لینا ہے ان سے، تو جب یہ دوسرے ملکوں میں آئیں گے تو ڈالر کمائیں گے اور ہم ان سے ڈالر بھی لیں گے، تو ان کا تو ڈالروں میں فائدہ ہو رہا ہے نا. اب جتنے لوگ سری لنکا سے آئے یہاں پہ آ کے ڈالر دے رہے ہیں ان کو کما کے، تو فائدہ جماعت کو ہو رہا ہے. اور جماعت والوں کا یہ شروع سے ایک موٹیو رہا ہے کہ مطلب ان کا جو گول ہوتا ہے نا، آپ سمجھے کہ وہ یہ ہے کہ ہماری جماعت کے لوگ زیادہ سے زیادہ باہر چلے جائیں. آپ رقبہ میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں وہاں پہ آپ کو تقریباً 80%، 85 بلکہ 90% میرے خیال میں ان پڑھ لڑکے ملیں گے جنہوں نے میٹرک سے آگے نہیں پڑھا ہوگا. ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے تو باہر چلے جانا ہے، کسی ملک میں جا کے سائلم کریں گے تو چل جائیں گے، یا پھر کسی لڑکی سے شادی کر کے چلے جائیں گے. اس کو کہتے ہیں یہ لوگ بکری ویزا، کہ بکری ویزا تو مل ہی جائے گا، یعنی کہ لڑکی کو تو مل ہی جائے گی. یعنی کہ اس قسم کی ان کی سوچ ہے، ان کی بہت گھٹیا سوچ ہے. اور پھر یہ لوگ جب ادھر آ جاتے ہیں اور وہی لڑکیاں جو ان کو یہاں آنے کا وسیلہ بنی ہوتی ہیں، جن کو سیڑھی بنا کے یہاں تک آتے ہیں، ان کو ہی سب سے پہلے یہ طلاق دیتے ہیں، انہیں کے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں. اور ایسی عورتیں بھی ہیں جو اس لالچ میں آتی ہیں اور وہ دھکے ادھر آ کے کھاتی ہیں. یہ جی ذرا اگر آپ سلولی چلیں تو ہم بیچ میں کچھ کوسچنز وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ اس حد تک گراوٹ ہے کہ ڈیڈ باڈیز کے آرگنز نکال کے بیچے جائیں اور ان کو ہر طریقے سے، میرا مطلب ہے، لوٹا جائے، تو کیا یہ باتیں جماعت احمدیہ کی جو اشرافیہ ہے اس کے علم میں نہیں ہوتی؟ کیا ان باتوں پر اخراج وغیرہ نہیں ہوتے یا پوچھ نہیں ہوتی؟ ان پہ سزا نہیں ملتی؟ یہ ذرا ایک بات کو نا آپ ذرا سلولی اگر چلیں گی نا تو ہم اسے سمجھ بھی سکیں گے اور سننے والے بھی سمجھ سکیں گے. تو ہمیں موقع دیجیے کہ ہم بیچ میں آپ سے جو آپ نے ایک آڈیو کی ہے اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہو جائے تاکہ ہم آپ سے کوشچن کر سکیں اور اس کی ایکسپلینیشن مانگ سکیں. اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ آپ یقین کریں کہ اکثریت ان میں جو تھی نا، جو مرد خاص طور پہ تھے، وہ کرتا جو جماعت کے ہوتے ہیں عہدیدار، وہ بیڈ کریکٹر تھی، انتہائی بیڈ کریکٹر. تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کام پہ کیا ہو رہا ہے یا کسی کی کیا عزت ہے اور کیا. وہ ظاہر ہے جب انسان کی اپنی کوئی عزت نہیں تو اس سے کسی کی کیا پرواہ ہوگی. تو اس قسم کی وہ ان کی حرکتیں تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ لڑکیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہاں پہ سری لنکا میں. ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی، ان کی انتہائی بدنامی ہوئی اور انتہائی شور پڑے. اس کے بعد ان لڑکوں کو جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھی ان کو ہیومنٹی فرسٹ کے ویزے پہ انہوں نے کینیڈا، امریکہ بلا لیا.
जबकि यूएनसीआर ने उनके केस कैंसिल कर दिए थे, जबकि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। एक लड़के को तो मुझे याद है 6 साल की सजा हुई थी, जबकि उसको 91 के वीजे के ऊपर इन्होंने 6-7 महीने के अंदर वहां से निकाल दिया। यानी कि ये ऐसे लोगों को इसलिए निकालते हैं, इनको पता है कि ये जितने हमारे काने होंगे ना तो उतने ही ज्यादा हमें पैसे देते रहेंगे और उतने ही हमारे गुलाम बन के जिंदगी गुजारेंगे कि हमने इनकी पर्दापोशी की है, इतने बड़े बड़े स्कैंडल इनके हमने निकाला इनको। और बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जिनको पाकिस्तान से ये बुलाते हैं और उनको बैठ के मुल्कों के वीजे दिलवाते हैं, और ये शैतान लोग जब पाकिस्तान वापस जाते हैं तो बड़े अच्छे शरीफ घरों की लड़कियों को ये झांसा दे के ले आते हैं कि जी वो जो लड़का अमेरिका में है या कनाडा में है जी बड़ा वेल सेटल है, वो रिश्ता कर लेते हैं। जब यहाँ आते हैं तो पता चलता है कि लड़का कितना बैड करैक्टर था और फिर उस लड़की की जिंदगी तबाह हो जाती है। पर ये तो मामूल है, ये मामूल है। मैं सबसे बड़ी दफा रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, खुदा का वास्ता अपनी बच्चियों को मत जलील होने दें इन लोगों के हाथों। जी पता होता है सब कुछ लोगों को, लेकिन लोग ऐसे ग्रोह के अंदर बंद हो चुके हैं कि वो समझते हैं कि हम यहाँ से निकल नहीं सकते अब। तो वो पता होने के बावजूद उन्होंने कहाँ जाना, ज्यादा से ज्यादा वो जाएंगे ओहदेदार के पास और ओहदेदार उनको बताएंगे, ओहदेदार खुद इस किस्म के। और अगर उससे ऊपर जाएंगे तो आपने सुन ही लिया उस दिन हजूर को जो बच्ची ने सवाल किया था कि ओहदेदारों की शिकायत करें तो क्या इलाज है, वो कह रहे थे कोई इलाज नहीं इसका। तो फिर आप बताएं, ये तो एक बंद गली है, इससे आगे लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो लोग फिर खामोश हो जाते हैं, सब्र कर जाते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हमने ज्यादा वावेला किया तो हमें जमात से निकाल देंगे, हम जी नबी के मुनकर हो जाएंगे नाउजुबिल्ला। और अजीबो गरीब किस्म की सोचें जो इनकी ज़हनियत में डाली गई हैं वो सोचते हैं फिर। जी जब जमात की तरफ से इतनी तकलीफ पहुंच रही होती है तो फिर उन्हें इस बात का क्या डर होता है कि हम निकाल दिए जाएंगे तो क्या है, खुदा की दुनिया बड़ी वसी है। तो जो लोग जमात से बाहर हैं वो भी अपनी जिंदगियां बड़े पुरसुकून तरीके से आराम और आसाइश से और बड़े कंफर्टेबली गुजार रहे हैं। तो ये क्या इनसिक्योरिटी है इन लोगों को कि जमात से निकाल दिए जाने का खौफ इनके सर पे तलवार की तरह लटकता रहता है? आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? अतिया मैम, एक आम तौर से ये बात कही जाती है और अहमदीस की तरफ से डींगे भी मारी जाती हैं कि उनका तो एक रूहानी फादर मौजूद है खलीफा के तौर पे, और बाकी सभी कौमें या मुस्लिम लोगों के दीगर फिरकास यतीम हैं, मिस्कीन हैं खुदा न खास्ता, और उनके कोई रूहानी फादर या मुखिया नहीं। बट रूहानी फादर के होते हुए होना तो ये चाहिए था कि तरकीब ये दी जाती कि जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, चाहे आपको आधी रोटी मिल रही है, रोजी मिल रही है, अपने मुल्कों में रहो, और इस बात की जानकारी मिलना कि सिर्फ अपने फायदे के लिए या मफाद के लिए लोगों को इस तरह से जाने दिया जाए दूसरे मुल्कों में। कम से कम हम लोगों की तो ऐसी सीख है कि जहाँ पे हमारा कारोबार चल रहा है, हमारी रोजी रोटी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम तो उस शहर को भी बदलने की नहीं सोचते। और आज खुदा के फजलो करम से अगर खुदा ने मुझे दिया है, मेरी सेविंग्स भी दी हैं, तो ये अलग बात है कि मैं यहाँ से 5-10 किलोमीटर आसपास कोई प्रॉपर्टी और बना लूं एक्स्ट्रा। बट हम कभी भी हिजरत की नहीं सोचते हैं। लेकिन जो बेवकूफ लोग सोचते भी हैं, चलिए, और लोगों के पास गाइड नहीं, बट इन लोगों के पास गाइड होने का दावा होते हुए और ये सब चीजें होते हुए तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन की बातें हैं, और ये तो यूज करने वाली बातें हुई। तो अहमदीज निजाम जमात के लोग वैसे तो खैर बताते हैं तालीम याफ्ता अधिक से अधिक हैं, बट ये तो वैसी अकीदत होगी जैसे हिंदू लोग पेड़ को, पत्थर को या किसी भी चीज को पूजने लगते हैं अकीदत की वजह से। तो ये बस अपनी क़यादत को ये मानकर, अब तक तो यही सुना जाता था कि अल्लाह बनाता है इनके लीडर्स को, अब ये बातें तो खुल के सामने आ चुके हैं कि अल्लाह का कोई अमल दखल ना होकर कमेटी का अमल दखल है। अब वो कमेटी पेड है नहीं है, हालांकि डिफरेंट टॉपिक से, हमारा टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक्स पे भी हम इंशाल्लाह सारी डिटेल से बातें निकाल कर लाएंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक खबरें हैं और लोगों को अवेयर इसका होना चाहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। असल में उजाला जी बात ये होती है कि जमात की तरफ से तकलीफें मिल रही होती हैं, लोग बेचारे जो बोलना भी चाहते हैं वो चुप कर जाते हैं। जैसे आप देखें आप कि हम लोग 9 बहन भाई हैं, मुझे ये सब चीजें समझ आ गई और मुझे अपने भी बहुत सारे ऐसे आइली मसाइल थे जिनकी वजह से जमात में कभी मैंने कोई केस किया तो मुझे अहदेदारों की हरकतें और उनके तौर तरीके या जो उनका मतलब जो तरीकाकार था मसाइल हल करने का वो बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैंने डिनाई किया और मैंने उनके खिलाफ एहतजाज किया। उसके नतीजे में आज आप देख रहे हैं कि मैंने हमेशा जब पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो पता चला कि ये तो थ्रू आउट जो है पूरी जमात का ही बेड़ा गर्क हुआ है, तो मैंने छोड़ दी।
اور اب آپ کے سامنے میری ماں سے لے کے میرے ایون کے بانجے بانجیاں بچے مطلب کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا, سب نے مجھے چھوڑ دیا. تو اس خوف سے لوگ نہیں چھوڑتے کہ ہم سارے رشتوں کو کیسے کھو دیں گے, لوگ سوشل بائیکاٹ سے ڈرتے ہیں. ناصر بھائی یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ انڈیا میں جو لوگ بھی جہاں ہوتے ہیں, جہاں ان کا کاروبار ہوتا ہے, وہی رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر شخص کو کہیں نہ کہیں جہاں پلیس کیا ہوتا ہے وہاں اس کی روزی روٹی کا, اس کے آرام کا, سب چیزوں کا انتظام ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے زندگیوں میں کہ چلو کسی جان کے خوف سے انسان کو ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے, لیکن ایسے حالات میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں بالکل بھی ہیں, کیونکہ لاکھوں احمدی یہاں بھی اپنی زندگیاں بھی گزار رہے ہیں, اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں, ان کے بچے پڑھ لکھ بھی رہے ہیں, وہ جابس میں بھی ہیں, وہ سارا کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ جب انسان ایک بنا بنایا اپنا جو جہاں خدا نے اس کو پلیس کیا ہے, ظاہر ہے وہاں سے اکھڑتا ہے تو پھر وہ رولنگ سٹون بن جاتا ہے, اور رولنگ سٹون ظاہر ہے سب کی ٹھوکروں میں آ جاتا ہے. تو یہ باتیں کیوں نہیں بتائی جاتی کہ بھئی جہاں خدا نے تمہاری روزی لکھ دی ہے, جہاں تمہیں پلیس کیا ہے وہاں آرام سے رہو سکون سے. اور یہ جو فیصل بھائی نے بات کی ہے نا کہ ہاں جی یہ تو بہت زیادہ واویلا واقعہ میں کرتے ہیں کہ ہمارا جی ایک خلیفہ ہے, ہم تو ایک وارث والے ہیں. اور آپ دیکھیں وارث والے لوگ جو ہیں وہ در بدر خانہ بدوشوں کی طرف پھر رہے ہیں, مختلف ملکوں میں دھکے کھا رہے ہیں. تھائی لینڈ میں ان کی لڑکیاں جیلیں کاٹ رہی ہیں, ان کی لڑکیاں کیمپوں میں رہنے پہ مجبور ہیں. سری لنکا میں ان کی لڑکیاں جیلوں میں رہیں, کیمپوں میں رہیں, اور ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑا جہاں پہ غیر ملکی لوگ تھے, روس کے, چائنا کے, افریقہ, امریکہ, دوسرے ملکوں کے, جو خود بتاتی تھی واپس آ کے کو ننگے ہو کے پھرتے تھے ان کے سامنے. اور وہ لڑکیاں جو جماعت کی بڑی پردے والی لڑکیاں اس ماحول میں رہنے پہ مجبور تھیں, کیونکہ ان کو وہ ملک بدر سے کیا ہوا تھا. مطلب ایک سزا ہوتی ہے میرے خیال میں یہ تو انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ اس حالت میں رہے. اور ابھی بھی آپ کے سامنے ملائیشیا کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کے پاس ایک ویڈیو شیئر کرتی ہوں, آپ دیکھیں. وہ بھی ایک لڑکا عہدیدار ہے سری لنکا میں, ملائیشیا میں, اور جس محلے میں رہتی تھی ربا میں, اس محلے کا ہے. اور میں اس کو تقریباً 13-14 سال کی عمر سے جانتی ہوں, میرے بہت اچھے ان سے ریلیشن تھے. تو ابھی میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گی, آپ دیکھیے گا کہ وہ خود بتا رہا ہے. مغل میم دنیاوی بات بھی میں نے کی اور آپ نے ایک طرح سے دنیاوی جوابات تو بہت اچھے دیے. مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ قرآن شریف کوئی اس طرح کی آیت ہے یا حدیثوں میں کوئی اس طرح کی بات بھی ہے کہ جہاں پہ آپ کو روزگار بہت اچھا چل رہا ہے, خدا تعالیٰ کی مہر اور عنایتیں ہیں آپ پر, اگر آپ اس چیز میں لات مار کے جاتے ہو تو شاید خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بھی روٹ جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ خدا کو ناراض کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اب یہ مجھے صحیح دھیان نہیں کہ یہ حدیثوں میں ہے یا قرآن میں ہے. بہرحال دھارمک بھی اس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ جہاں پہ آپ کا کاروبار ہے وہاں سے آپ چھوڑیں. شکریہ, جزاک اللہ. اگر ان کو پاکستان میں اتنا خطرہ ہو تو ان سے پوچھیں کہ جب آپ کو گرین کارڈ ملتا ہے آپ سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ پاکستان جاتے ہیں. اور ایک لڑکی ابھی پچھلے عرصے میں وہ ہمارے ساتھ یہاں آئی تھی, وہ 1 سال میں 6 بار اس نے ٹریول کیا پاکستان کا, اور اس کو پاکستان ایئرپورٹ پہ انہوں نے بٹھا لیا کہ بیوی تم کہاں سے آتی ہو جاتی ہو, تم نے امریکہ کو یہ بنایا ہوا ہے پاکستان کا کوئی قریبی شہر کہ تم آ رہی ہو جا رہی ہو, آ رہی ہو جا رہی ہو, تو کیا بات کیا. تو پھر اس سے انویسٹیگیشن وغیرہ ہوئی, تو پھر تھوڑا سا کہتی تھی کہ مجھے ہوا کہ کیا پتا, مجھے اتنا زیادہ نہیں آنا چاہیے. تو میں نے کیا غلطی تو کس نے کی, تو لیکن انہوں نے 2 گھنٹے مجھے بٹھا کے پھر آنے دیا. مطلب وہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جا کے ریفیوجیز ہوتے ہیں, ہمارے گرین پاسپورٹ کی بےعزتی کرواتے ہیں دنیا بھر میں کہ جی ہمیں مارنے لگے پاکستان میں, ہمیں بچاؤ, اور آ کے پھر یہاں سے دوڑتے بھی واپس ادھر ہی ہیں سب سے پہلے. ہاں جی, اپنے ملک سے محبت تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا, ملک سے محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے آپ کا. تو یہ اپنے ملک سے وفادار نہیں ہے, غدار ہیں یہ لوگ میرے حساب کتاب میں. اس وجہ سے کہ دیکھیں آپ اپنے ملک کے بارے میں کبھی بھی کوئی اچھی بات نہیں کسی جگہ جا کے کرتے. آپ اسی ملک میں کھاتے ہیں, اسی میں زمینیں خریدتے ہیں, اسی میں آپ رہتے ہیں, اس میں ہی آپ کا سارا کاروبار ہے, آپ کی اولاد ہے, آپ کا سارا بینک بیلنس ہے. اس کے باوجود آپ لوگ اس ملک کو بدنام کر رہے ہیں. جی پلیز یہ بتائیے کہ ہیومینٹی فرسٹ کا کیا رول ہے, کیا اس کا بھی مہاجرین کے اس سفر میں یا اس سارے معاملے کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟
اب آپ یہ دیکھیں کہ مرزا خاندان کا کوئی بندہ بھی، کوئی عورت بھی کسی جگہ سائلم کر کے نہیں بیٹھے ہوئے، کسی جگہ شہید نہیں ہوئے، کسی جگہ مرے نہیں، اور صرف یہ جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایکچولی اجالا جی بات یہ ہے کہ یہ جو ہیومنٹی فرسٹ والے ہیں نا، یہ ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں سے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں جو لوگ کرمنلز ہیں. صاف لفظوں میں آپ کو بتا رہی ہوں، کرمنلز کی سپورٹ کرتے ہیں. کرمنلز کو میرے سامنے انہوں نے ریپسٹ کو ہیومنٹی فرسٹ کے ویزے دیے جن پہ باضابطہ کیس تھے. انہوں نے قاتلوں کو ویزے دیے. ایک عورت جس نے اپنے خامد کو قتل کیا، ٹھیک ہے، اس کو یہ لوگ جیل سے 9 سال کی اس کو سزا ہوئی تھی پاکستان میں، اس کو 9 مہینے کے بعد چھڑا کے تو اس کو لے کے سری لنکا آئے، وہاں سے ہیومنٹی فرسٹ کا ویزا دے کے اس کو کینیڈا بھیجا. یہ روٹین ہے ان کی. یہ جتنے کرمنلز ہیں ان کو ان ملکوں میں بھر رہے ہیں، اور جماعت کیونکہ تصدیق کر دیتی ہے، اور یو این سی آر والے بھی اس لیے ان کو پاس کر دیتے ہیں کہ یو این سی آر والے سوچتے ہیں کہ جماعت کی کمیونٹی ان کو ان کی تصدیق کر رہی ہے کہ یہ ٹھیک لوگ ہیں، تو وہ اتنا وہ نہیں کرتے. لیکن اس دوسری جماعتوں کے لوگ بیچارے جو ہے ان کی کوئی کمیونٹی تصدیق کرنے والی نہیں ہے باضابطہ، تو اس طرح سے رجسٹریشن وغیرہ کا نظام نہیں ہے ان کا، تو ان کی بیچاروں کی جو ہے کوئی سنی نہیں جاتی اتنی جتنی. عطیہ میم، اخباروں پہ ٹی وی پہ یہ خبریں عام آتی رہتی ہیں کہ فلانے نے اپنی زرخیز زمینیں بیچی، پرکھوں کی ملی ہوئی، اور دوسرے ملکوں میں گیا اور وہاں دھوکہ دہی کا شکار ہو گیا. یہ خبریں ایک عام طور سے ملتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد بھی اتنی چیزوں کی اویئرنیس نہ ہونا، پلس ایک احمدی جماعت نظام کے انڈر لوگوں کا ہونا، اور وہاں پہ بھی اس طرح کی ایکسپلائٹیشن کا سامنا ہونا، تو پھر اگر جائیں تو جائیں کہاں؟ رہی بات اس کی کہ ان لوگوں کی کہ ان سب چیزوں کے باوجود بھی یہ سوچنا کہ احمدی جماعت ہمیں نکال دے گی، تو کیا آخر احمدی جماعت ان لوگوں کو کھانے کو دیتی ہے؟ جب نہیں دیتی ہے، اپنا ہی کھانا ہوتا ہے، اپنا کمانا ہوتا ہے، اور اسی میں سے چندے دینے ہیں، جو کہ شاید سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کا بنایا ہوا نظام ہے. اور اگر آپ کتابوں کی گہرائی میں پڑھو تو مرزا صاحب نے اس طرح کا کوئی نظام نہیں دیا تھا. تو آخر اس لوگوں کی ان باتوں کی اویئرنیس احمدیز لوگوں میں آئے تو کس طریقے سے آئے؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. شکریہ. ہاں جی فیصل بھائی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے تو ہم لوگ یہ پروگرام کرتے ہیں. ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو بتائیں کہ آپ لوگ یہ کام نہ کریں، اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں نہ ماریں، اپنے سکون سے اپنے ملک میں رہیں. ہر ملک کا جو قانون ہوتا ہے اسے آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. ان سے پوچھیں کہ آپ امریکہ کا کینیڈا کا قانون فالو نہیں کرتے؟ آپ کی ضرورت ہے یہاں پہ آ کے آپ اس قسم کی حرکتیں کریں جو کچھ آپ پاکستان سے منوانا چاہتے ہیں؟ تو اسی طرح سے ہر ملک کے اپنے قانون ہوتے ہیں، اور عام اچھے شہری جو ہوتے ہیں وہ ملک میں پرامن طریقے سے رہتے ہیں، نہ وہ خود کسی کو تنگ کرتے، نہ وہ کسی سے تنگ ہوتے. تو جب آپ خود چھیڑ چھاڑ کریں گے لوگوں کو اور پنگے لیں گے، شرارتیں کریں گے، تو پھر آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کے مسائل ہوں گے. لیکن میرے خیال میں تو میں نے جتنے لوگوں کو میں ملی ہوں، میں نے دیکھا کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا پاکستان میں. وہ بد نصیب خود دھکے کھانے آئے ہوئے تھے. ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ ایک ایسا بھی خاندان تھا وہاں پہ اجالا جی، جو کہ انہوں نے ایک گھر لیا ہوا تھا جو کہ ان کی 15ویں فیملی یعنی کہ اسی گھر کے اندر آئی تھی. 15 یعنی کہ اس سے پہلے وہ جو لاسٹ فیملی آئی تھی ہمارے ہوتے ہوئے، وہ 15 نمبر کی فیملی تھی ان کی خاندان کی. یعنی کہ انہوں نے کئی سالوں سے وہ ایک ہی گھر کرائے پہ لیا ہوا تھا، تقریباً 14-15 سال سے بھی زیادہ سے. اور وہ مختلف فیملیاں آتی تھی، اسی گھر میں رہتی تھی. اگلے لوگوں کا ویزا لگتا تھا تو وہ نئے لوگوں کو بلا لیتے تھے. تو نئے لوگ اسی گھر میں، کہیں ماما آ گیا تو ماما چلا گیا، چاچا آ گیا چاچا چلا گیا، تو خالہ چلی گئی، پھپھو آ گئی. ایسے کر کے ان کی پوری فیملیاں جو ہے نا وہ چلی گئی ہیں. اور آخر میں وہ جو لڑکے تھے جو آخر میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے، تو وہ ایجنٹی کرتے ہوئے پکڑے گئے، لوگوں سے پیسے لے کے اور جھوٹ موٹ ان کو اسٹوریاں لکھ کے دینا. اس قسم کی کافی ان کے اسکینڈل آئے، اور پھر ان کا کام کچھ تھا، انہوں نے UNHCR نے ان کو پیچھے کیا، پھر ان کو ڈیلے کر کے تو پھر بھیجا. جی عطیہ جی، بہت شکریہ. بہت حیرت انگیز حقائق ہیں جو آپ سامنے لا رہی ہیں. مجھے کسی نے یہ بھی بتایا کہ اپنے ہی لوگوں کو یہ قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں شہید کا درجہ دے کر، اور اس کے بعد اس کی بیسس پر بھی بیرونی ممالک کی اور UNO وغیرہ کی اور ایسی تنظیموں کی ہمدردیاں اور حمایت حاصل کرتے ہیں. کیا ایسا ہے؟
ایک بہت ہی ان ہیومن لگتا ہے، انسان کو یقین نہیں آتا ہے ایسی باتوں پہ، لیکن چونکہ آپ کے پاس بہت سے حقائق ہیں تو پلیز بتائیے۔ ہاں جی ایسا بالکل ہوتا ہے، اور مجھے خود آپ یقین کریں مجھے اب افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں وہ ریکارڈنگ کر لیتی ان لوگوں کی، تو آج میرے پاس وہ ہوتا، میں آپ کو سناتی کہ خود اپنے منہ سے مجھے بتاتی ہوتی تھی ان کی عورتیں کہ ہمیں کسی نے بھی کہتی تھی کہ کچھ نہیں کبھی کہا، ہم نے خود ہی کہتی تھی کہ اتنا ہم نے لوگوں کو تنگ کیا، اپنے گاؤں کے جو دوسری مسلمان عورتیں تھیں انہوں نے مطلب جانا اپنی زمینوں پہ کام کرنے، پٹھے وٹھے کاٹنے، تو ہم نے کہتی ہے چپکے سے پیچھے اس کے آ جانا اور آ کے ان کے نا پیچھے سے پٹھے کھینچ کے گرا دینے، اور وہ عورت بھی گر جاتی ساتھ، پھر اس کو اچھا مار کے آ جاتے، تو گھر آ کے پھر ہم نے بڑا تیار شیار ہو کے لپسٹک لگا کے تیار فرسٹ کلاس ہو کے صاف ستھرا ہو کے تو تھانے میں ان لوگوں سے پہلے پہنچ جانا، تو تھانے دار بھی دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ اگر اس عورت نے تجھے مارا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی مٹی وٹی لگی ہوتی کپڑوں پہ، اس کی بھی ایسی حالت ہوتی جیسے تمہاری ہے، تو اگر اس کی ایسی حالت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے تمہیں نہیں مارا، تو وہ کہتے ہم ان کو وہاں پہ جھوٹا کر کے آ جاتے تھے، کہتی کہ ہم نے پھر اتنا تنگ کیا، اور وہ عورت خود ربی کی ماں تھی، اور وہ کہتی تھی کہ میرے خاوند کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو قتل وہاں پہ ہوئے تھے ہمارے علاقے میں 9 قتل ہوئے، اور وہ 9 قتل جو ہے ان میں شروعات کس نے کی تھی، ہم نے کی تھی، اور ہم نے ان کا ایک بندہ مارا، پھر انہوں نے ہمارا ایک مارا، ہم نے پھر ان کے 2 مارے، پھر انہوں نے ہمارے 3 مارے، تو ایسے کر کے کہتی جب کام بڑھنے لگ گیا تو پھر وہ ہم سمجھ گئے کہ یہ لوگ ہمارے لوگوں کو مار رہے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ اندر کی کہانی کیا، پولیس تو ان کے بیچاروں کی سنتے نہیں تھی مسلمانوں کی کہ نہیں جی تم لوگ بلا وجہ کہ یہ فساد نہ ڈالو، فرقہ واریت نہ کرو، کہاں جاؤ، تو وہ پھر آ کے انہوں نے آپس میں جب اس طرح کی لڑائیاں انہوں نے شیطانیاں ڈالی، پہلے تو عورتوں کو مارتے رہے اسی طرح، تو چھیڑتے شرارتیں کرتے رہے، اور پھر انہوں نے قتل بھی کیا ان کی، اور پھر کہتی کہ وہ دیکھو انہی کیسوں پہ ہم یہاں بیٹھے اور اسی کیس پہ ہم آگے بھی چلے جائیں گے، اور سپانسر بھی ملے ہوئے تھے ان لوگوں کو جماعت، آپ یقین کریں کہ میں بھی اسی جماعت کا حصہ رہی ہوں، میں بھی ساری عمر اس جماعت کے لیے بڑا دل سے چندے دینے اور فدا رہے، بڑا کچھ کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے دل بہت انوسینٹ ہیں، ہم سارے بہن بھائیوں میں یہ شرارتیں یہ شیطانیاں نہیں تھی جو ان لوگوں میں ہم نے دیکھی، کیونکہ وہاں پہ سری لنکا میں ہمیں یہ تجربہ بڑا خوب ہوا، کیونکہ کراچی سے لے کے کشمیر تک ہر شہر کے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور ہر قسم کا ایم ڈی ہمیں وہاں پہ ملا، اور جن کے بارے میں ہم سنتے تھے جی فلاں لاہور میں قتل ہو گئے جی ایم ڈی، یہ فیصل آباد میں قتل ہو گئے ایم ڈی، یہ فلاں جگہ ہو گئے، اب وہ سارے لوگوں کے ہمیں وہاں پہ جب لوگ ملے تو ہمیں حقائق پتہ چلے کہ یہ لوگ تو خود مارتے ہیں لوگوں کو، ان کو تو کوئی نہیں مارتا، یہ تو شرارتیں خود کرتے ہیں۔ بس جالا جی یہ حرکتیں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے ملک کو بدنام کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ جی دیکھو ایم ڈی کتنے مظلوم ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے کہ وہ قبرستان میں مسلمانوں کے قبرستان میں قادیانی اپنی ڈیڈ باڈی لے کے چلے گئے دفنانے، اور پھر انہوں نے گن وغیرہ لے کے ساتھ گئے، ہتھیار لے کے اسلحہ لے کے گئے۔ آپ بتائیں کہ جو بندہ ڈیڈ باڈی لے کے دفنانے جاتا ہے وہ اسلحہ لے کے جاتا ہے، اور اس وقت بھی انہوں نے واویلا یہی شروع کیا کہ ہمیں مسلمانوں نے مارا، جبکہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، شکر ہے کہ حقائق سامنے آگے کہ مار بھی یہی گئے تھے اور غلط بھی یہی کر رہے تھے، غلطی بھی انہی لوگوں کی تھی، مسلمانوں کی نہ تو غلطی تھی اور نہ ہی انہوں نے مارا تھا ان کو، یہ اس قسم کے شیطان لوگ ہیں۔ یہ جب سے ان کے باہر کے ملکوں کے چکر چلے نا کہ باہر سے اسائلم مل جاتا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو مارنا شروع کیا اور بے شمار لوگوں کو مارا ہے، یہ 1 2 کو نہیں، اور جو خاص طور پہ میں نے دیکھا کہیں ایسے بھی کہ بزرگ بالکل بزرگ جن کا پتا تھا نا انہوں نے ویسے بھی اب گزر ہی جانا ہے، تو ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے مروا کے اور کہہ دیا جی کہ ان کو مسلمانوں نے مار دیا، اور کئی ایسے بھی ہیں جو ایکسیڈنٹ میں مر گیا کوئی تو انہوں نے کہہ دیا وہ جی ہمارا فلاں بندہ جو ہے نا فلاں سن میں فوت ہوا ہے وہ مولویوں نے مارا تھا، اس قسم کی انہوں نے جھوٹی کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں۔ جی ظاہر ہے یہ بڑا ہی ایک اب نارمل طریق ہو سکتا ہے، مطلب اس طرح کی حرکتیں کرنا اور ناجائز دوسروں کو تکلیف دینا، مارنا، قتل کرنا اپنے لوگوں کو یا دوسرے لوگوں کو، قتل ایک بہت بڑی بات ہے، کوئی کھیل نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، تو یہ سب کچھ کرنے والے جو ذہن ہیں وہ بہت ہی مینٹلی میں سمجھتی ہوں بہت ہی ڈسٹارٹڈ قسم کی سوچ رکھنے والے ہو سکتے ہیں، تو ایسی سوچ رکھنے کی
وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ جس جماعت کی اتنی تربیت ہوتی ہو، چلو باقیوں کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں موقع نہیں ملتا، لیکن جہاں روز اجلاس ہوتے ہوں اور روز دینی کتب پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہوں، تقریریں کرائی جاتی ہوں، وہاں اس طرح کی ذہنی ڈسٹارشن جو ہے اس کا کیا مطلب کیوں ہے وہ؟ ابھی پچھلے دنوں مجھے یہاں پہ ایک عورت ملی ہے، وہ بھی نو مبین کا مطلب ہوتا ہے جو نئے ایم ڈی ہوتے ہیں. تو اس سے پوچھا کہ تم ایم ڈی کیسے ہوئی، کیوں ہوئی؟ تو اس نے بتایا کہ ہم لوگوں سے ہمارے خاندانی دشمنیاں تھی، تو اس چکر میں ہم سے 6 قتل ہوئے تھے، اور وہ قتل جو ہے نا ہم نے جب کر لیے تو ہمارے لوگ گرفتار ہو گئے، ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، تو ہمیں کسی نے بتایا کہ تم قادیانی ہو جاؤ. ان لوگوں کی ہم نے پھر مدد لی، انہوں نے ہمیں نہ صرف جیل سے رہا کرائے ہمارے لوگ، بلکہ ہمیں انہوں نے ہیومنٹی فرسٹ کے ویزے بھی دیے، اور آج ہم یہاں پہ امریکہ میں ہیں. تو میں نے کہا بھی آپ ایم ڈی؟ تو کہتی ہے ہاں، انہوں نے ہم پہ اتنا احسان کیا، ہمیں یہاں بلایا، اور ہم اب ظاہرہ کے بیٹے کماتے ہیں، زندہ شدہ دیتے ہیں، جماعتوں میں جاتے آتے ہیں. بس آپ اب خود اندازہ لگا سکتی ہیں، ایک کہتے ہیں نا دیکھ کا ایک دانہ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ باقی چاول کیسے ہوں گے. مجھے معلوم ہے ان کے اپنے قبرستان ہوتے ہیں، پھر یہ ان کے غیر احمدیوں کے قبرستان میں مردہ اپنا لے کر کیوں گئے؟ اصل میں تربیت جو ہوتی ہے نا جالا جی، وہ گھروں سے ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے ان میں اکثریت جاہل ہیں، جہالت سے بھرے ہوئے. ان لوگوں کو میں نے آپ کو بتایا نہ تو پڑھائی کا پتا ہے، بس ان کو یہ پتا ہے ہمیں ویزا مل جائے گا، ہم نے چلے جانا. اور ان کا ربا میں بھی یہی کارنامے ہیں ان کے. انتہائی گندے لڑکے، انتہائی جاہل، ان پڑھ، اور سارا دن انہوں نے مطلب آپ کو میں اب کیا بتاؤں گا، مطلب بہت زیادہ بیڈ کریکٹر، سیدھے لفظوں میں یہ بات. تو جو بیڈ کریکٹر لوگ ہوتے ہیں ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ جیسے کہ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کوئی مولانا صاحب جو تھے وہ کسی لڑکے کے ساتھ کیا کرتے پکڑے گئے. تو ایسے لوگوں کا دین کا کیا تعلق ہے ان سے دین کا تعلق کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. ہاں جی، اپنا قبرستان تھا، اس کے باوجود یہ جان بوجھ کے گئے، شرارت سے گئے، اسلحہ بھی لے کے ساتھ گئے، تاکہ اس طرح کسی بات پہ ایشو بنے تو ہم پھر جا کے بتائیں لوگوں کو کہ دیکھیں جی ہم پہ ظلم اب بھی ہو رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے پچھلے دنوں طارق لاڈ جو آیا، ان کا امریکہ یہاں سے لندن سے پاکستان گیا اور شیریں مزاری سے بھی ملا. وہ ہیومن رائٹس کی شیریں مزاری جو ہے وہ منسٹر ہے، اس کے پاس بھی گیا، اس سے ملا، اسے اپنی ایم ڈیوں کو چھڑانے کی ریکویسٹ کی اس نے کہ ان کو چھوڑ دیں، جو قید ہیں، ٹھیک ہے، مختلف جرائم میں قید ہیں. تو وہ اچھا انہوں نے اس کو پروٹوکول دیا، ملے، شیخ رشید بھی اس سے ملا، اس کے ساتھ تصویریں بنوائی، اس سے اچھی طرح سے عزت سے واپس رخصت کیا. اور یہاں آتے ساتھ ہی اس نے لندن میں کیا بیان دیا کہ جی ہماری مسجد شہید کر دی ایک اور فیصلہ آباد میں. تو مطلب یہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ سکتے، چاہے پاکستان اٹھا کے ان کو سر پہ بٹھا لیں. اچھا جی، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ریفیوجیز کے سلسلے میں ان کے جو پرابلمز ہیں، اس میں بعض نام بار بار سننے میں آتے ہیں، ان کے بارے میں چھوٹے چھوٹے کلپس وغیرہ بھی، اور یہ تصاویر وغیرہ بھی اور یہ بنی بھی نظر آتی ہیں. اور ایک گروپ بھی ہے ڈپرائیوڈ ریفیوجیز کے نام سے، وہاں سے بھی بڑا کچھ ایشو ہوتا رہتا ہے. تو اس میں ایک صاحب کا مران الملک صاحب کا کوئی اسلم داؤد صاحب کا نام سننے میں آتا ہے. یہ کون لوگ ہیں اور کیا انہوں نے کیا ہے جو یہ اتنے نٹوریس ہیں، یعنی کہ مطلب اتنے بدنام کیوں ہیں؟ عطیہ میم، جتنی مجھے جانکاری آپ کے ریگارڈنگ ہے تھوڑی بہت ہی، تو یہ ہے کہ آپ اپنی کنٹری سے ظاہر سی بات ہے دوسری کنٹری میں ہیں فی الحال، اور آپ ایک ورکنگ لیڈی ہیں اس وقت. اور جو ورکنگ لیڈی ہوتی ہے یعنی کہ خود سے انکم کما رہی ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انہیں پیسے کی بہت زیادہ قدر و منزلت کا پتہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمایا کس طرح جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے کتنے سال احمدیت میں گزرے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کتنے سالوں تک چندے دیے،
تو بہرحال کیونکہ اب آپ وہ چھوڑ چکی ہیں اور ظاہر سی بات ہے جو ایک عقیدت کا چشمہ چڑھا ہوا ہوتا ہے کسی پہ بھی, یا یہ کہ کچھ ٹائم پہلے میرے پاس ہندوازم کا چشمہ چڑھا ہوا تھا, تو پھر آدمی نئے نقطۂ نظر سے سب چیزوں کو دیکھتا ہے. تو آج آپ کا مائنڈ کا لیول کیا ہے؟ کیا آپ سوچتی ہیں کہ وہ آپ نے جو بھی پیسہ دیا وہ آپ کے پاس ہوتا, آپ کے کام آتا, یا آپ کو افسوس ہوتا ہے اپنے ان فیصلوں پر, اور آپ کیسا فیل کرتی ہیں؟ تھوڑا یہ بھی بتائیے گا میم. شکریہ. یہ جو کامران ملک ہے نا, یہ تو چیئرمین ریفیوجیز ہیں ملیشیا کے اندر. یہ بندہ بھی اس طرح کی فیس بک پہ اس کے بارے میں کافی زیادہ کوئی بندے باتیں کر رہے تھے اور کمنٹس کر رہے تھے اور اس کو گالیاں دے رہے تھے کہ یہ بندہ گیا کہاں ہے. یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے فیصلہ آباد سے بھاگا تھا اور پیسے ویسے ان کے لے کے بھاگا اور وہاں چھپ کے بیٹھ گیا. کئی لوگ ایسے ہیں جو فراڈ کر کے بیٹھے سری لنکا میں آئے اور سری لنکا ملیشیا میں آئے, لوگوں کے پیسے لے کے آگے کسی نہ کسی بہانے سے, اور پھر وہ غائب ہیں. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ہے کہاں پہ. اب یہ جو کامران ملک ہے یہ بھی سوشل میڈیا پہ اسی لیے مشہور ہو رہا ہے کیونکہ یہ لوگوں کے جو نام پیسے آتے ہیں نا, جیسے کہ ریفیوجیز کے لیے امداد اکٹھی کرتے ہیں, فنڈ اکٹھی کرتے ہیں یہ لوگ, جیسے ہیومنٹی فرسٹ کے نام سے اکٹھی کرتے ہیں. اور اپنی سب سے بڑی چیریٹی تنظیم جو ہے نا یہ یہاں پہ رجسٹر ہے امریکہ کینیڈا میں ہر جگہ پہ. تو اب جو ان کو چیریٹی ملتی ہے وہ چیریٹی ان لوگوں کو جب تھوڑے بہت کوئی پیسے آتے ہیں کہیں سے تو یہ سارے مل کے عہدیدار جو ہیں یہ وہ پیسے کھا جاتے ہیں. یہ کسی غریب تک نہ تو ہیومنٹی فرسٹ کا کوئی ویزا آنے دیتے ہیں نہ کوئی اسپانسر آنے دیتے. انہوں نے سب کرمنلز کو ان ویزوں اور ان اسپانسروں پہ بھیجنا ہے. اسلم داؤد جو ہے وہ ہیومنٹی فرسٹ کا جو ہے نا انچارج ہے, وہ سب کچھ وہی کرتا ہے. اس نے لوگوں سے گاڑیاں لی, لوگوں سے موٹر سائیکل لیے, لوگوں سے پیسے لیے اور پھر ان کو اسپانسر دیے, اور اکثر ایسے لوگوں کو اسپانسر دیے جن لوگوں نے کرائم کیے ہوئے تھے. ہاں جی, ظاہر ہے کہ پیسہ اپنا انسان جب محنت سے کما کے دے دے کسی کو, اور ایسے لوگوں کو جو کرمنلز کو سپورٹ کر رہے ہوں, تو پھر تو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس لیے دے رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں, اور جب انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگلا کہیں بھی خرچ کرے لیکن ہمیں تو ہماری نیت کا صلہ مل جائے گا. لیکن اب یہ بھی سمجھنا چاہیے انسان کو کہ خالی اپنی نیت پہ نہ بھولیں بلکہ اگلوں کو بھی دیکھیں کہ وہ چوروں کو کرائمز کو تو نہیں سپورٹ کر رہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ بہت زیادہ لوگ ہیں جن لوگوں کو انہوں نے سپورٹ کیا وہ کرمنلز ہیں, اور ان لوگوں کو انہوں نے لاکھوں ڈالر دے کے تو میں ان کو بلاتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک جو ان کا ایک عہدیدار پکڑا گیا 12 سال کے بچے کے ساتھ 2 سال تک لگاتار زیادتی کرتا رہا, اور وہ اس کو جو ہے نا جماعت نے بولا کہ اگر ہمیں $1,00,000 بھی دینے پڑے اس کے لیے تو ہم اس کو جیل سے رہا کرائیں گے. کینیڈا میں ہے وہ یا امریکہ میں ہے میرے خیال میں جیل میں. تو وہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 تو دور کی بات ہے, اگر $10,00,000 بھی دینے پڑے تو ہم اس عہدیدار کو نکالیں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پیچھے اور بڑے بڑے عہدیداروں کا ہاتھ ہے, اور بہت سارے اور ناموں کا سامنے آنے کا اندیشہ تھا, جس کی وجہ سے وہ اتنا پیسہ لگا کے اس کرمنل کو چھڑانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے, کیوں کس جی ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے ہر ملک کے لیے الگ الگ رسید بکیں چھپوائی ہوئی ہیں, اور جن پہ کہیں پہ کوئی جو چندوں کی سکے ہیں, کہیں پہ 8 ہیں, کہیں 10 ہیں, کہیں 25 ہیں, کہیں 27 ہیں, کہیں 40 ہیں. یہ سب کیا چکر ہے؟ مطلب ہمارے جیسے بندے کو تو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی. اگر آپ کچھ ایکسپلین کریں تو آپ کا بہت شکریہ. جی باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں کہ غریب لوگ ریفیوجیز اور اس کے علاوہ غریب فیملیز ہیں, وہ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں. ان بیچاروں کے پاس اپنے علاج کے لیے, بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ان کے پاس سرمایہ مہیا نہیں ہے. بجائے ان لوگوں کی مدد کرنے کے کرمنلز کی اتنی میرا مطلب ہے ان کو چھڑانے کے لیے $10 لاکھ خرچ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اتنے کرمنلز ان کو کیوں عزیز ہیں اور شریف آدمی جو ہے وہ کیوں برا لگتا ہے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ایک جماعت ہوتی ہے نا, اس جماعت کا ایک ہی لوگو ہوتا ہے اور ایک ہی اس کی رسید بک ہوتی ہے. اب رسید بک یہ تو آپ کی فرض کریں ایک دکان ہے تو آپ کی رسید جو ہوگی ریسیپٹ ہوگی نا وہ سیم ہوگی نا. یہ تو نہیں نا کہ آپ مجھے
سودا دے رہی ہیں تو کوئی اور رسید نکل رہی ہے، فیصل بھائی کو دے رہی ہیں تو کوئی اور نکل رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا، وہ جو روٹین میں آ رہی ہوگی وہی ہوگی. لیکن ابھی ہم نے دیکھا جیسے کہ بہت سی چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، سری لنکا کی جو رسیدیں سامنے آئی ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، جو پاکستان والی ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اور اب جو یہاں کی امریکہ کینیڈا کی ہیں میرا خیال میں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوں گی. وہ ابھی تک میں نے دیکھی نہیں کیونکہ میں یہاں پہ جماعت میں جاتی نہیں ہوں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہر جگہ کا اپنا اپنا نظام بنایا ہوا ہے اور ہر جگہ فراڈ چل رہا ہے. اور جو جیسے کہ یہ سری لنکا کی آپ نے رسیدیں دیکھی، ان کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا صرف یہ لکھا ہے جماعت احمدیہ سری لنکا نگمبو. یہ نہیں لکھا ہوا کہ جیسے باقی دوسری لکھا ہوا ہے نا جو پاکستان والی رسید کے اوپر باضابطہ چندے کا نام اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ سب شکیں اس کے اندر نہیں لکھی ہوئی. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سارا جو ہے نا پرائیویٹ طور پہ بھی یہ لوگوں سے لوٹ کے کھا رہے ہیں. اور سری لنکا میں تو یہ رسیدیں پہلے دیتے ہی نہیں تھے، کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ رسید ہے نہیں، آپ کو بس چندہ دیتے رہے، رسید کی بات نہ کریں، بس ہم لکھ لیتے ہیں رجسٹر پہ. تو کسی نے مانگی بھی نہیں. لیکن جب ہم لوگ امریکہ کے لیے آنے لگے تو اس وقت انہوں نے ہمیں 4-5 رسیدیں دی تھی. انہوں نے بولا تھا اگر آپ کے پاس یہ رسیدیں نہیں ہوں گی تو آپ کو وہاں پہ مسئلہ ہوگا بہت زیادہ، تو یہ آپ کے پاس ثبوت کے طور پہ ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ. تو پاکستان سے بھی ہم اسی لیے لائے تھے کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ثبوت کے طور پہ آپ کے پاس رسیدیں ہونی چاہیے. تو یہاں سے بھی اسی لیے لائے تھے. باقی وہ کسی نے بھی ہمیں کچھ نہیں پوچھا ان رسیدوں کے بارے میں. یہاں پہ تو آپ دیکھیں نا یہ سارے کرمنلز کی تو جماعت ہے. آپ نے ان کے بڑوں کا جو کچھ آپ سنتے رہتے ہیں اکثر، مرزا بشیر الدین محمود کے بارے میں جو ان کا پہلا دوسرا خلیفہ تھا، اس کے کارنامے، اور جو پھر اس نے 7 اس کی بیویاں تھیں، 28 اس کے بچے تھے، اور اس کے کیا کیا کارنامے اپنی بچی تک کے ساتھ اس نے زیادتی کی. ایسے لوگ جو برے دماغ کا ہوتا ہے وہ اپنے جیسے دماغ کو سپورٹ کرتا ہے نا. اور یہ جو آپ نے ابھی رسید دیکھی، ہاں جی، اس رسید پہ آپ دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے آپ کا حصہ آمد، وصیت نمبر. یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مطلب کتنا آپ آمدنی کتنی ہے. اب یہ سری لنکا میں انہوں نے یہ حصہ آمد کیوں لکھا ہے جبکہ وہاں تو ان کو پتا تھا یہ سائلم سیکرز کی ہیں، تو ہماری تو آمدنی تھی کوئی نہیں. یہ لوگ تو بچوں کے جو جیب خرچ ہوتا ہے نا چھوٹے بچوں کا، ان سے بھی یہ چندہ لیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ غلے میں ڈالنا شروع کر دیں. جو پیسہ بھی کوئی آئے مہمان یا آیا گیا کوئی تایا چاچا بچے کے ہاتھ میں دے، وہ بھی اس گلے میں ڈالے اور وہ چندہ دے تاکہ بچے کو چندے دینے کی عادت پڑے. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ ہمیشہ گندے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. جو شریف اور اچھے لوگ ہیں ان کا ان لوگوں میں گزارا نہیں. اگر وہ لوگ آواز اٹھائیں تو وہ بیچارے جماعت سے نکالے جاتے ہیں، اگر وہ آواز نہ اٹھائیں تو ایک دن وہ خود جماعت کو چھوڑ جاتے ہیں یا پاگل ہو جاتے ہیں. اور اکثریت ان میں سے پاگل ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں اکثریت. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیچارے شریف لوگ ہیں پھنس گئے ہیں جماعت میں، وہ بیچارے اب نہ چھوڑ سکتے نہ وہ اندر رہ سکتے. اچھا جی، میں آہستہ آہستہ آپ کی ساتھ آڈیوز بھی سن رہی ہوں، لیکن یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں ہمیں لوگ بھیج رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. آپ پلیز ان کو ذرا ایک ایک کر کے ایکسپلین کیجئے. یہ کون صاحب ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہی کیا ہو رہا ہے. ذرا پلیز آپ اس کو مزید آہستہ آہستہ ایکسپلین کیجئے. اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کی دردناک کہانیاں ہیں، آڈیوز بھی ہیں لیڈیز کی جو بیچاری رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، لیکن ان کو شیئر کرنے کی ممانعت ہے کہ بھئی آواز نہ پہچان لی جائے. اس کے علاوہ بہت سی دکھی سٹوریز ہیں. یہ جو کامران ملک ہے نا، اس کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے کہ اگر اس کو پچھلے دنوں مجھے ایک عورت کی آڈیو آئی تھی، شاید آپ نے سنی بھی ہوگی، بیچاری بہت زیادہ رو رہی تھی. اس نے کہا تھا کہ میری کوئی مدد کریں. تو وہ مجھے نا کسی نے بولا کہ آپ اس کو اگر کامران ملک تک کی آڈیو پہنچ گئی نا تو یہ اس عورت کے لیے جینا مشکل کر دے گا. اتنا بدتمیز آدمی ہے یہ. تو یہ بجائے کسی مظلوم کی مدد کرنے کے یہ اس کو اور تنگ کرے گا جا کے. تو پھر میں نے جب اس بندے نے نا مجھے فون کیا پرسنلی، اس نے کامران ملک نے، اور مجھے بار بار بولا کہ مجھے بتائیں یہ کون عورت ہے، تو یہ کہاں پہ ہے، یہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں. تو میں نے اس کو ایسے کہا کیونکہ مجھے یہ پتا چلا تھا کہ اگر اس کو یہ پتا چلا کہ یہ عورت ہے کون، یہ تو اس بیچاری کی جڑوں میں بیٹھ جائے گا جا کے.
ایسی ایسی دردناک سٹوریز ہیں جن کو پڑھ کے دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کو ایک بالکل اجنبی ہوتے ہوئے بھی ایسے لوگوں سے ہمدردی ہو جاتی ہے۔ تو جس جماعت کا یہ حصہ ہے ان کے دل میں ہمدردی کیوں نہیں ہے، یا وہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ چیخو پکار جو مچی ہوئی ہے یہ کس واسطے ہے؟ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ خلیفہ رابع کی بیٹی کو میں نے خود یہ جو آڈیو آئی تھی اس عورت کی رو رہی تھی، بہت زیادہ پریشان تھی ملیشیا میں، تو مجھے کس نے بولا کہ یہ آپ جو ہے نا خلیفہ رابع کی بیٹی جو ہے نا اس کو آپ فارورڈ کریں، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے۔ آپ یقین کریں اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا سننے کے بعد وہ آڈیو نا۔ میں نے یہ صرف لکھا تھا السلام علیکم، یہ آڈیو سن لیں اور اس کی مدد کریں بس، اور اس نے آڈیو سنتے ہی نا میرا نمبر بلاک کر دیا۔ اور جتنے لوگوں نے پھر اس عورت کو یہ آڈیو بھیجی اتنے لوگوں کا اس نے نمبر بلاک کیا، بجائے یہ پوچھتی کہ یہ کون عورت ہے اور یہ کیوں رو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا، اس نے نہیں پوچھا۔ یہ ان کے اخلاقیات ہیں۔ اور پھر یہ روتے ہیں کہ ہمارے جو علم و معرفت میں ترقی، وہ علم و معرفت میں پوچھے کہاں ترقی کر رہے ہیں، سری لنکا میں، ملائیشیا میں، تھائی لینڈ میں، یا پھر یہاں پہ ریفیوجیز کے دفتروں کے آگے یا ویلفیئر کے دفتروں کے آگے کٹورا پکڑ کے۔ کہاں علم و معرفت میں ترقی؟ علم تو آپ نے حاصل کرنے نہیں دیا لوگوں کو۔ یہ تو کہتے ہیں جی ہماری لڑکیوں کو وکیل نہیں بننا چاہیے، وکیل بننے پہ جماعت میں پابندی ہے، کوئی اداکاری نہیں کر سکتی اس پہ ان کو پابندی ہے، اور ہزاروں ایسے کام ہیں جو یہ اپنی سلیکشن کے مطلب ان نے سلیکٹ کیے میں جو خاص کام، بس وہ 2-3 جابیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بچہ وکیل بن جائے گا، کوئی بچی وکیل بنے گی تو اس کو دماغ میں سوال آئیں گے، اور وہ سوال اگر ہمیں پوچھنے لگے تو ہم جواب کیا دیں گے۔ یہ اس قسم کی شیطان ہے، انہوں نے لوگوں کو وہ شڈولوں کو چوہے جس طرح لوگوں کو ٹوپی پہنا کے بنا دیتے تھے نا بیچارے غریبوں کو، اس قسم کا حال انہوں نے اس جماعت کے لوگوں کا کیا ہے۔ یہ جو کامران ملک ہے اس کے بارے میں یہ پتا چلا ہے کہ یہ لوگوں کو بہت زیادہ ستا رہا ہے، بہت زیادہ عہدہ لے لیتے ہیں یہ لوگ اور پھر لوگوں کو ذلیل کرتے رہتے ہیں، ان کو مختلف طریقوں سے مختلف حوالوں سے، جیسے کوئی بیمار ہے تو اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، ادھار دیتے ہیں، یہ تو ایسے مفت میں تو پیسے نہیں دیتے، قرضہ کر کے دیتے ہیں، لیکن وہ قرضہ بھی مانگنے کے لیے اتنا ذلیل کرتے ہیں انسان کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور باقی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے کسی کے کام سے نہیں آتا۔ 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہمارا پروگرام، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ جی یہ جب عہدے دیے جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے؟ کیا اس کے لیے سب سے پہلی شرط تقویٰ نہیں ہوتی کہ جو لوگ متقی ہیں، نیک ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہیں، سینسیبل ہیں، حساس دل کے مالک ہیں، ان کو لوگوں کے اوپر نگران بنایا جائے تاکہ وہ ان کے مسائل سمجھ سکے اور ان کو صحیح گائیڈ کر سکیں۔ عطیہ میم، حالانکہ ٹاپکس تو ایسے شروع ہو گئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت ہوتی رہے، بٹ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹائم لمٹ بھی ہونی چاہیے، سب لوگوں کو اپنے اپنے کام بھی ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ سے کوئی نہ کوئی سیشن پھر سے رکھ لیں گے۔ بٹ جہاں تک میں بطور ایز اے ہندو بھی رہا ہوں اور آج الحمدللہ مسلمان بھی ہوں، لوگ کچھ بھی کہتے رہیں تو خیر وہ تو میرے اور خدا کا معاملہ ہے، بٹ قرآن سے، حدیثوں سے، یا یہ کہ کامن سینس سے جتنی بھی میں نے اب تک تحقیقات کی ہیں یا مذہبی فرائض جو ہیں، تو مجھے تو یہی لگا ہے، اور میں تو یہی کہوں گا سب کو کہ آپ کسی بھی نظام سے جڑے، کسی کو بھی نبی مانے، کسی کو کچھ بھی مانے، وہ سب آپ کی عقیدت کا اور عقائد کا مسئلہ ہے، بٹ جہاں تک آپ اپنی ارننگز، اپنا پیسہ روپیہ کماتے ہیں، اس میں سے جب آپ کو دینے کا نمبر آتا ہے تو میرے خیال سے مذہب اسلام کی گہرائی میں جانے کے بعد یہی سیکھ اور تربیت ہم کو دی جاتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بلڈ ریلیشنز میں دیکھیں کوئی غریب اور محتاج تو نہیں، اس کی مدد کریں، پھر اپنے خاندان میں دیکھیں، ان جنرل اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنی آس پاس کے شہر میں دیکھیں، اور جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں ان کو ہی ہم اس طرح کے معاملات یا مدد کریں، کیونکہ آج کل فراڈ لوگوں میں بھی بہت ہے، تنظیموں میں بہت ہے، اور ہر طرح سے فراڈ ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ یہ کسی کو سوچیں کہ ہم کسی تنظیم کو، یا جیسے کہ لوگ کہتے ہیں روزہ افطاری کرانی ہے، یہ کرانا ہے، وہ کرانا ہے، تو ان سب چیزوں کو دیں، ان سب چیزوں سے بہتر یہ ہے کہ اپنے جانکار لوگوں کی مدد کریں جن کو آپ ویل نون جانتے ہیں۔ میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سردی کی راتوں میں ہم لوگ رات کو گزرتے ہیں، سڑکوں پہ دیکھتے ہیں اگر کوئی بیچارہ ٹھٹرن سے کانپ رہا ہے
تو ہم اس کو خاموشی سے کمبل ڈال کے چلے آتے ہیں. یہ چھوٹی سی میں نے اگزامپل دیا. تو اس طرح کی روش اگر سب لوگ اپنائیں تو کیا ہی اچھا ہو, انسانیت کا فائدہ بھی ہو, اور ہم لوگوں کو یہ ذہنی اور روحانی سکون ملے کہ ہم نے ایک نیڈی کی مدد کی ہے. شکریہ, جزاک اللہ. یہ وہ ایک بھائی ہے ہمارا جس کی اطلاع آئی ہے کہ جس نے خودکشی کر لی ہے. یہ سری نیلم میں ہے, اور آج کا یہ واقعہ ابھی کا تھوڑی دیر پہلے کا. تو ایسے حالات جو سے ہے نا, یہ بہت افسوس ہوتا ہے ایسی خبریں جب ہمارے تک پہنچتی ہیں, اور ہمیں مجبوراً یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی پڑتی ہیں. اور یہ صرف شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے, اور اللہ کی طرف سے جو امید ہے نا اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی اللہ کی طرف سے مایوسی میں نہیں آنا چاہیے. ہاں جی, اب آپ دیکھ لیں کہ یہ صورتحال ہے لوگوں کی, اور اس طریقے سے لوگوں کے بچے مار رہے ہیں. اور یہ خلیفہ وقت ہے, اس کو پتہ ہی نہیں منوط کو کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. جی, یہ جو حقائق آپ نے اوپر بیان کیے ہیں, اس کی روشنی میں آپ کیا فیوچر دیکھتی ہیں؟ مطلب ہے کہ جماعت احمدیہ کا آپ کیا مستقبل دیکھتی ہیں؟ کیا یہ دنیا پر غالب آ جانے والی صلاحیت موجود ہے یا نہیں؟ ہاں جی, عہدے دے دیتے ہیں بس. میں نے تو زیادہ مردوں میں جو ہے نا یہ چیز دیکھی ہے کہ مردوں میں اکثریت غلط لوگوں کو عہدے دیے میں. عورتوں میں تو چلیں بیچاری عورتیں اکثریت میں نے دیکھا ہے کہ وہ اتنی بنی ہوتی, مطلب اس طرح کی سیلفش نہیں ہوتی ہے نا, وہ احساس کرتی ہیں پھر بھی. تو مردوں میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے ہر جگہ پہ دنیا میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ قادیانی جماعت کے اندر اگر 100 عہدیدار ہیں, ان میں سے 99 عہدیدار گندے ہیں اور کوئی ایک آدھ کوئی صحیح ہوگا. تو اس ایک تک پہنچنے کے لیے آپ کو 99 سے گزر کے جانا پڑے گا, تو آپ ہمت ہار جائیں گے. تو وہ ایک بھی مل کے 99 کو ٹھیک نہیں کر سکے گا, تو فائدہ بھی نہیں جانے کا وہاں تک. جی, اس کے بعد آپ یہ بھی بتائیے گا کہ وہ ایک ڈاکٹر مہدی صاحب کے بڑے وہ ویل نون ڈاکٹر تھے, شاید ہارٹ اسپیشلسٹ تھے, اور ربوہ میں ان کا قتل ہوا تھا بہشتی مقبرے کے سامنے. کافی سال ہو گئے. ان کے قتل کی کیا وجہ تھی؟ ان کی ڈیڈ باڈی کو پھر لے کے جایا گیا تھا پتہ نہیں امریکہ یا کینیڈا, آئی ڈونٹ نو کیا, کچھ تھوڑا تھوڑا یاد ہے. ان کے قتل کی کیا وجہ تھی؟ جی اجالا جی, میں تو بالکل نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو دنیا پہ یہ غالب آ جائے گی, بلکہ دنیا اس پہ غالب آ جائے گی, اور دنیا اس کی ایسی کی تیسی کر دے گی جو میں حالات اس کی دیکھ رہی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے. جیسے کہ آپ سارے لوگ کام کر رہے ہیں, آپ بھی دیکھیں کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل حقائق کیا ہیں. ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں. عام لوگ اتنی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سو رہا ہے, وہ ہمارا خیال نہیں کرے گا, ہماری مدد نہیں کرے گا؟ وہ ضرور کرے گا. وہ ضرور ان کو ان کے ظلموں کا حساب دینا ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جلدی دیں گے. ہاں جی, وہ جو ڈاکٹر مہدی صاحب فوت ہوئے تھے, وہ ان کی بیوی, جو مجھے پتہ چلی حقیقت یہ تھی کہ ان کی بیوی کسی اور بندے سے شادی کرنا چاہتی تھی اور طلاق لینا چاہتی تھی. ڈاکٹر صاحب سے کئی سالوں سے ان کا جھگڑا جماعت میں چل رہا تھا. جماعت والے کسی صورت یہ خلا منظور نہیں کر رہے تھے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس کو طلاق نہیں دینا چاہ رہے تھے, اور اس کی وجہ سے وہ عورت جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب وہاں گئی, اب آپ دیکھیں رات کو وہ دونوں میاں بیوی اور بچے وہاں پہنچے, دو بچے تھے میرے خیال کے, یتیم. تو وہ پہنچے تو صبح ہی وہ بہشتی مقبرے چلے گئے, وہاں پہ دیکھنے کے لیے بہشتی مقبرے چلے گئے دعا کرنے قبروں پہ. اب وہ قبروں سے دعا کر کے نکلے تو ڈاکٹر صاحب نے بچہ اٹھایا ہوا تھا, اور ڈاکٹر صاحب کو اس لڑکے نے کہا جس نے گولی ماری, اس نے کہا کہ بچہ اپنی بیوی کو پکڑاؤ. اگر وہ بندہ دشمن ہوتا تو کوئی مطلب مذہبی اس پہ مار رہا ہوتا, مذہبی دشمنی پہ, تو اس نے ان کے بچے کو کیوں چھوڑنا تھا؟ اور وہ اس بات کا کیوں فکر کرتا کہ بچہ ڈرے گا یا بچہ ماں کے پاس جائے پھر میں اس کے باپ کو ماروں؟ اس نے بچے کو ماں کو دلوا کے پھر ڈاکٹر کے پر گولیاں ماری. اور جب پولیس انویسٹیگیشن کر رہی تھی تو اسی وقت پولیس کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کی بیوی انوالو ہے اس میں, اور پولیس کو انہوں نے منہ بند کروا دیا. اور پھر وہ ڈیڈ باڈی جو تھی اس کو لے کے یہ لوگ لندن چلے گئے. حالانکہ آپ تو کہتے کہ بہشتی مقبرے میں مرنے والا جنتی ہے, تو وہ تو دروازے پہ مرا تھا بیچارہ, اس کو اٹھا کے وہیں اندر دفن کر دینا چاہیے تھا. لیکن نہیں, اس کے ڈیڈ باڈی سے پیسہ کمانا تھا. اس کو لے کے لندن گئے, وہاں پہ جا کے ویلفیئر کے دفتر کے آگے رکھا اس کو کہ یہ دیکھو ہمارا ایک اور بندہ مار دیا, اتنا بڑا ڈاکٹر. اور اس پہ خوب انہوں نے چیریٹی کمائی, اور وہ چیریٹی پھر مرزا مسرور کے آفشورز کمپنیوں میں لگے گی. اور پھر جو اس کی بیوی تھی
وہ دبئی میں ابھی کسی اور بندے کے ساتھ وہ اسی وقت ہی میں نے سنا ہے کہ چلی گئی تھی. مطلب وہ اس وقت ہی پولیس کو یہ ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی، لیکن پولیس کا منہ بند کروا دیا گیا تھا. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جو بہشتی مقبرے کے دروازے پہ مرا اس کے لیے جنت حق نہیں تھا؟ اس بیچارے کو اٹھا لے گئے وہاں سے لندن. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کرائے کے قاتل کے ذریعے انہیں قتل کروایا گیا تھا، یا جس بندے میں وہ انٹرسٹڈ تھی انہوں نے قتل کیا تھا؟ یہ کیا مطلب سلسلہ تھا؟ پلیز یہ بھی بتائیے کہ یہ آپ نے بتایا کہ پولیس کو سمجھ آ گیا تھا لیکن اس کا منہ بند کرا دیا گیا پیسے دے کے، تو کیا یہ پیسے انہوں نے ان کی بیگم صاحبہ نے اپنی ذاتی حیثیت میں دیے تھے یا کوئی جماعت کی طرف سے انہیں پروٹیکشن دی گئی تھی؟ ہاں جی، ان کی بیوی نے خود قتل کروایا اس کا. سب یہی بتا رہے ہیں کہ اس کی بیوی نے خود قتل کروایا اور جماعت نے اس بات کو وہیں پہ ختم کر کے اس کو مذہبی رنگ دے کے اور ڈیڈ باڈی وہاں سے اٹھا لی، اور عورت اس کی جو ہے وہ ابھی تک آزاد ہے. اور جو مجرم تھے ان کا بھی، کسی مجرم کو کیسے پتا لگا کہ رات کو جو وہ آئیں جی ڈاکٹر صاحب اور صبح بہشتی مقبرے اتنے بجے جائیں گے اتنے بجے باہر نکلیں گے، اور وہیں وہ ٹائم پہ پہنچے تھے، جبکہ وہ تو بہت سویرے قتل ہوئے تھے، بہت صبح سویرے، یعنی کہ اتنے صبح سویرے کیسے وہ پہنچ گئے تھے. تو یہ سارا کچھ پولیس نے اس وقت ہی انویسٹیگیٹ کر لیا تھا، انہیں 100% پتہ چل گیا تھا، اور لیکن پولیس کو کارروائی نہیں کرنے دی گئی، اور پھر یہ اس کی ڈیڈ باڈی کو انہوں نے ایک مطلب اس کو یوز کیا، اس سے پیسہ کمایا. نہیں، جماعت نے دیے. جماعت کو سارا کچھ پتہ چل گیا تھا جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی تھی. تو جماعت نے نہ صرف اس کی بیوی کو سیو کر دیا بلکہ ظاہر ہے اس کو نکال تو نہیں سکتے تھے نا جماعت سے، پھر جماعت کی بدنامی ہوتی کہ بھئی اس کی بیوی نے مروایا اس کو، تو جماعت کا نام نہ آئے، اس لیے بیوی کو بھی آزاد چھوڑ دیا اور بندے کی باڈی سے پیسے بھی کما لیے اور پولیس کو چپ کروا دیا. ہاں جی، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہو جاؤں گی جب آپ کہیں گے. تو بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. انشاءاللہ یہ ٹائم ٹھیک ہے، ویسے میں اس ٹائم میرے پاس تقریباً روزانہ ہی ٹائم ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو ٹھیک ہے. پھر اللہ حافظ. جی، بہت ہی حیرت انگیز اور دردناک حقائق ہیں، اور سوالات ابھی بہت سے باقی ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے، جو بھی آپ کو کنوینئنٹ ٹائم ہو تو آپ ہمیں بتا دیجیے گا. تو آپ یوں سمجھیں کہ بیسیکلی ہم ڈپرائیوڈ ریفیوجیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو دوبارہ آپ کو انشاءاللہ بلائیں گے. تو پتہ نہیں آگے کیا کہنا تھا. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ اتنا ٹائم دینے کا، تھینک یو ویری مچ. بہت جی جو بات میں بھول گئی تھی وہ مجھے یاد آئی کہ جماعت احمدیہ کے بھی بہت سے لوگ اس گروپ کا حصہ ہیں. اگر ان کو آپ کی کسی بات سے اختلاف ہو یا ان کا خیال ہو کہ جو کچھ آپ نے بیان کیا وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، تو وہ اس سلسلے میں پوری طرح سے آزاد ہیں. اگر ان میں سے کوئی سامنے آئے اور آپ کی باتوں کو جھٹلانا چاہے اور اپنا نقطۂ نظر پیش کرنا چاہے اور بتانا چاہے کہ ریفیوجیز کے لیے کیا کیا کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پیور ڈسکشن گروپ ان کو بھی ویلکم کہے گا، کیونکہ ہر قسم کے نقطۂ نظر کو تعصب سے اوپر ہو کے ہم سننے اور جاننے کے خواہش مند ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت جزاک اللہ عطیہ میم، خدا آپ کا بھلا کرے. آپ نے اتنی معلومات دی تو ظاہر سی بات ہے کہ بالکل صحیح اور سچی معلومات دی ہوں گی. ہمارا یہ ایک ڈیموکریٹک اور الحمدللہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے، اور سبھی لوگوں کو آزادی ہے کہ وہ اپنی اپنی بات رکھیں. اور ہم یہ پھر سے دہراتے ہیں کہ اگر آپ کی باتوں پہ کسی بھی جماعت کو، کسی بھی تنظیم کو کوئی بھی شکایت ہو، اشکال ہو، تو وہ آگے آئیں، ہم پورا موقع دیں گے، ایڈمن موڈ پرووائڈ کرا دیں گے، وہ اپنے پوائنٹس رکھیں. بٹ انشاءاللہ ہمیں جہاں سے بھی جو بھی باتیں ملے گی، سب لوگوں کے لیے یہ اوپن پلیٹ فارم ہے، سب لوگوں کو اپنی باتیں تمیز، تہذیب، اخلاقیات سے رکھنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا. اور ہمارا مقصد سیدھا یہی ہے کہ ہماری زندگیاں انسانیت کے کچھ کام آ سکیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے، خیر کے لیے کچھ کام آ سکیں، اور لوگوں کو ہر ایک قسم کی سچائی اور حقائق کا پتہ چلے بنا ایک چیز میں شامل ہوئے. اور خاص طور سے مجھ جیسے گناہگار کو بھی، کہ یہ میں سب سے پہلے تحقیقات کرنا چاہتا ہوں کہ
कि आखिर रास्ता कौन सा बेस्ट है, बिना उसमें इन्वॉल्व हुए, बिना एक पैसे का खर्चा किए हुए। आपके आने का बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। मैं प्रोग्राम मैनेजर ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप मुगल मैम से यही दरखास्त करूंगा कि जल्द अज जल्द दोबारा प्रोग्राम का इंशाल्लाह आपसे अरेंज करें और अनाउंस करें और कंडक्ट करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।